ਤੂੰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ मोड़ दे अंगूठी तेरी हर गल सजना झूठी। इतनी अच्छी मैं मर्दों की शलवार कमीज़ें सीती हूँ, क्या कढ़ाइयाँ करती हूँ। पर्दे भी मैं लंडा से लेके आई हूँ शिफॉन वाले। जो ईदें हमने गुजारी हैं वो ईद वैसी अब है ही नहीं। मेरे से अच्छा खाना मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में कोई बना सकता। तो आप कहेंगे ये कैसी बिरयानी जिसमें बूंद तुमने तेल नहीं डाला है, तो जायका इतना। ये ज्वेलरी भी सारी आर्टिफिशियल ही है। 29वीं रात को रमजान की ना, तो अम्मी की डेथ हुई थी। मेरी फैमिली में ना स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है कैंसर की ना। पीठ पे ऐसा थप्पड़ मारा, सांस रुक गई, इतनी जोर का चपेड़ नहीं मारते पीठ पे। शायद मुझे सिंगिंग में आने का कोई ऐसे जितना क्रेज शौक नहीं था, मुझे एक्टिंग करने का शौक था। मैं एक्ट्रेस पैदा हुई, तो सबसे पहली पेंटिंग जो मेरी बिकी थी वो मीरा की बिकी थी। पेंटर बहुत अच्छी हूँ। आपने मास्टर्स कहाँ से किया इंग्लिश में? आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है तो कहाँ से सीखी? मास्टर अनायत मेरे मास्टर थे। अच्छा। नादिया खान की एक बात बताती हूँ, बड़े राज वाले कहते हैं ना, मशवरा तो अमानत होती है। तो ये मशवरा सभी को मैं देना चाहूंगी। नेक और फेस में इतना डिफरेंस दिखाएगा। टमाटर गर्मियों में आए है बेस्ट चीज है। ओए चुट्टा चुट्टा कर देती है। वैसे है अच्छी बेचारी, मासूम है, मगर हमने उनको बड़ा दबा के रखा हुआ है अपने आगे। अभी भी मैं अमेरिका जा रही हूँ एक कोर्स करने के लिए मेकअप का। ये विग जो है ना, हाय 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 हाय, बहुत सस्ती है। हाँ, मेरी लास्ट ईयर जो बर्थडे थी, लास्ट ईयर वाली, वो मेरी थाने के बाहर बैठ के गुजरी। मीडिया में अगर कोई मैं कहती हूँ ना कि कोई एक्टर आवाज वाला, खूबसूरती वाला कोई आया था, इट वाज बाबर अली। फरहाल के पास कोई टॉय नहीं है। कैन यू इमेजिन? इमरान खान चोर नहीं है ना, खाता तो नहीं है ना, लिपेटता तो नहीं है ना, बाकी क्या करते हैं आपको भी पता है। हम इतने सालों से ना गुलामी में थे। मोहतरमा जो बोल रही थी जी जी, तो वो खैर मैं ही सोची थी कि उनके वालिद साहब तो मुल्क से बाहर थे, तो गीदड़ कौन है जो चुप के बैठे हुए थे मुल्क से बाहर। इमरान खान ने ज़बान, पावर, हमें आज़ादी दी है। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज़ अहमद पॉडकास्ट में खुशामदीद। और आज ईद का दिन है, आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। जब मैंने आप लोगों से पूछा था कि ईद पे आप कौन से गेस्ट चाहते हैं, तो लोगों ने जो नाम लिया था उनमें सबसे ज़्यादा नाम था फ़िज़ा अली का। तो हमने फिर फ़िज़ा से रिक्वेस्ट की एंड शी इज़ इन द स्टूडियो। थैंक यू वेरी मच जी, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। कोऑर्डिनेशन तो नहीं थी। व्हाई यू वेयरिंग ब्लू? ये इत्तेफाक से हो गया है। अच्छा। हाँ, प्लान तो कोई नहीं था, तो इत्तेफाक से बस मुझे टीम ने कहा था कि आज आपने ब्लू कलर पहन के आना है। अच्छा। जरा कैमरे के लिए अच्छा कलर होता है। मैंने कहा चलिए जी ब्लू पहन लेते हैं। वाह, ये सितारे गर्दिश में नहीं है इसका मतलब हमारे आज। सबसे पहले मुझे यही बताइए, लास्ट टाइम आपके साथ पॉडकास्ट की थी, बहुत वायरल गई थी, तो क्या आज भी कोई लंडे का सूट पहना हुआ है या ईद पे भी लंडा पहनती है? वैसे बात बड़े मजे की। अब ये देखें, अगर मैं यहाँ पे छुपाना चाहूँ तो बड़े मजे से आराम से कह सकती हूँ कि लंडा में केड़ी साड़ियाँ मिलती हैं, वहाँ पे तो अंग्रेजों के जो कपड़े होते हैं पुराने उतरन या कोई ऐसी चीज़ें वो मिल रही होती हैं। लंडा में साड़ियाँ भी बड़ी अच्छी मिलती हैं। जब मैंने नई नई ड्रामा सीरियल शुरू की थी ना, तो सबसे पहले जो कपड़े वहाँ से ख़रीदना शुरू किए थे, तो वो हमने की थी साड़ियाँ, शिफॉन की साड़ियाँ, जॉर्जेट की साड़ियाँ, सिल्क की साड़ियाँ, आय हाय हाय, बनारसी साड़ियाँ। वहाँ पे क्या साड़ियाँ मिलती थी, और ऐसे जैसे फ्रेश माल ना। तो वो उनको ऐसे जितने वो जैसे लंडा के स्वेटर और कोट जाके आपको बड़े पहले घर में धोने पड़ते हैं, डेटॉलों में भिगोने पड़ते हैं, उसके बाद फिर आपको बाहर ड्राई क्लीनिंग वगैरह करवाने पड़ते हैं। उसमें कुछ ऐसा नहीं होता ना, कोई ऐसी स्मेल वाली चीज़ें होती हैं। अच्छी फ्रेश साड़ियाँ होती हैं, वो आप आराम से जो है ना घर में वन वॉश में धो लें, और उसके बाद दर्जी से इसको कटवा के अच्छी तरीके से शलवार कमीज़ें, फ्रॉगे, घेर वाली अम्ब्रेला उसमें, क्योंकि साड़ी का कपड़ा है, आप देखें ना, 7-7 गज, 8-8 गज कपड़ा होता है, तो इतने बड़े बड़े गज की साड़ियाँ होती हैं, उसमें घेर वाली फ्रॉगें बनती थी। तो जब मैं पहना करती थी इसकी शलवार कमीज़, ये वो ड्रामा सीरियल्स में बना के, तो सारे देखते थे कि आय हाय 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 हाय। आप तो एक लंडे की नई टिप दे के जा रही हैं। लास्ट टाइम भी आपने टिप दी थी और लोगों ने कहा कि नीचे एक दूसरे को कमेंट किया कि ऐसे बाय करते हैं लंडे से। तो ये वैसे बड़ी बात है कि लंडा में जो साड़ियाँ मिलती है ना, वो सबसे अच्छी क्वालिटी की होती हैं। लंडा में जो चेन मिलती है ना, जिप, अच्छा मैं आपको बताती हूँ, बड़े बड़े डिज़ाइनर करते हैं, क्योंकि मेरा भी ब्रांड था फ़िज़ा सिग्नेचर के नाम से। तो जितने भी मेरे पास ये जो डिज़ाइनर्स होते थे, माँ साहब होते थे सारे, तो अब हम ब्राइडल जोड़ा सी रहे हैं, शरारे सी रहे हैं, तो जो इसमें जिप लगती है ना, जो कपड़े में जैसे को आप कहते हैं जिप, तो ये आम अगर आप ऐसे खरीदते हैं ना, तो उनकी क्वालिटी को इतनी पक्की नहीं होती। आपको लंडा के माल से जाके लाट में ना वो पूरा एक गुच्छे होते हैं, वो जिप के लेने पड़ते हैं। वो ऐसे जंजीरों की तरह जिप होती है, वो नहीं खुलते। वरना तो ये जितने हैवी जोड़े होते हैं ब्राइडल के, अगर आप कोई आम ऐसे बाजार के खरीदी हुई महंगी सी महंगी भी जिप लेंगे ना, उसकी पायदारी ऐसी नहीं होती जितनी वो पायदारी लंडा के माल से जो उठाते होते हैं। हाय 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 हाय।
تو یہ تو سارے لیتے تو سبھی لنڈا ہیں, بتاتا کوئی بس بتاتے نہیں اور آپ بتا دیتی ہیں. تو آج کبھی ایسے بھی ہو کہ عید پہ کوئی پرانے کپڑے پہنے ہو یا عید پہ ہمیشہ نئے کپڑے ہی پہنے جاتے ہیں؟ عید پہ پرانے کپڑے تو کبھی بھی نہیں پہنے, ہمیشہ ہی امی نے نئے کپڑے خود بیٹھ کے سیو پوری رات, ساری رات امی سلواتی تھیں. کڑھائی پہلے ہمارے مہینہ پہلے شروع ہو جاتی تھی, کپڑے کاڑو, سلائیاں کرو. اور جس لڑکی نے, چھوٹے چھوٹے تھے ہم لوگ, فرال سے بھی چھوٹے, 7, 6, 5, 8 ایسی عمروں کے تھے, تو امی جب کیا کرتی تھی کپڑے سلواتی تھیں, اور اس کے بعد جس کے پہلے جلدی کپڑے سل جاتے تھے تو اس کو عید کا دوسرا جوڑا بھی ملتا تھا کہ بھئی یہ والا جوڑا بھی ہے تمہیں ملے گا کیونکہ تمہاری سلائی کا جوڑا کمپلیٹ ہو گیا, اسکول سے آ کے بیٹھ جاؤ سلائی پہ. اور یہ بھی ہوتا تھا کہ جس کا پہلے کام ختم ہو گیا, جس نے بہت اچھا جوڑا سیا ہے, تو پھر امی کہتی تھی کہ بیٹھ کے اب جو ہے نا تکیے جو ہے وہ کاڑو, بھائی کی شلوار قمیض سیو, اس پہ کڑھائیاں کرو. تو اتنی اچھی میں مردوں کی شلوار قمیضیں سیتی ہوں, کیا کڑھائیاں کرتی ہوں. اچھا, ابھی بھی سیتی ہیں؟ ابھی میرے گھر پہ پردے لگائے میں نے جا کے. اچھا, پردے بھی میں لنڈا سے لے کے آئی ہوں, شفون والے. اچھا, دوسرے والے نہیں, وہ تو سویٹ کے مجھے بڑے مہنگے پڑے, اس کا تو عرض گز سب کچھ اتنا مہنگا, لوٹ لیا. مجھے ڈیفینس کی دکان تھی, مگر جو اس کا پیچھے جارجٹ جو شفون ہوتا ہے نا, پولاچی کپڑا, جسے پولاچی کپڑا ایسے آپ کہتے ہیں, آئے ہائے ہائے اتنا مجھے صحیح ملا ہے, صحیح ریٹ میں. میرا دل کر رہا تھا کہ پورے گھر کا میں وہ مٹیریل لے لوں, گھر بیٹھ کے سی لیے میں نے مشین میں. تو آپ تو لنڈا کی بڑی زبردست مارکیٹنگ کر رہی ہیں. نہیں, لنڈا کی مارکیٹنگ میں ایسی ہے کیونکہ اتفاق سے وہ آپ کی بات آپ نے چھیڑی, ہر کوئی سوال نہیں کرتا, آپ نے کیا. اب آپ نے کیا تو جواب میں کیا جھوٹ بولوں کہ نہیں جی لنڈن مارکیٹ سے لے کر آئی ہوں, وہ پیچھے سے لنڈا. تو یہ بھی تو غلط ہے نا, پھر کیا بتاؤں, جھوٹ بولوں. اچھا, ابھی آپ نے جو عید کی بات کی والدہ کی اور یہ وہ, تو کیا فرق ہے ماں کے ساتھ والی عید میں اور ماں کے بغیر؟ اب آپ کی والدہ نہیں ہے, اب وہ عید تھوڑی ہوتی ہے. اب بس ہم یہی کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں اپنے, جیسے بیٹی ہے میری, اس کو میں وہ والا پل محسوس کرا سکوں, اس کو دکھا سکوں, اس کو بتا سکوں کہ جو عیدیں ہم نے گزاری ہیں وہ عید ویسی اب ہے ہی نہیں, اب ویسا ٹرینڈ ہی نہیں ہے. مطلب پہلے کتنے لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے ہم, ہمارا ٹائم بک ہوتا تھا کہ ادھر خالہ کے گھر صبح جانا ہے, شام کو ماموں کے گھر جانا ہے, برابر میں پڑوس میں جانا ہے. سامنے والی آنٹی صبح صبح بیل دے کے نا پوچھ لیتی تھی کہ بچوں کو بھیج دینا, میں نے اتنے بجے نکل جانا ہے, تو ان آ کے مجھ سے عیدی لے لیں. ایسی بھی پڑوسنیں ہوتی تھیں. اور اب جا کے پڑوسنے کی بیل بجاؤ نا, تو وہ اندر بیٹھ کے بھی کہہ دیتی ہے کہ نہیں وہ تیاری کرے, وہ نہیں ہے. یہ کہ فضا کے بچوں کو یا کسی کے بچوں کے محلے میں کسی کے بچوں کو عیدی نہ دینی پڑ جائے. پہلے یہ سب کچھ نہیں تھا, پہلے بہت چیزیں بہتر تھیں, خوشی سے عیدیاں دیتے تھے. بالکل ہے نا. ابھی تو سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر بندہ اپنے گھر بیٹھا موبائل ہی, میرے خیال عید پہ بھی موبائل ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں. اور اب پتہ ہے وہ, اب جب سے وہ شروع ہے نا ایزی پیسہ ویسا ہے, وہ ایزی پیسے نے لائف اتنی خراب کر دی کہ وہ مجھے یاد ہے ہم اس وقت تو حبیب بینک ہوتا تھا, ہم حبیب بینک پہ نا لائن میں کھڑے ہو جاتے تھے امی کے ساتھ ہاتھ انگلی پکڑ کے. تو امی نے اس بینک میں اتنی دیر کھڑے ہونے کے بعد تو نکالنا کیا ہوتا تھا, 10 کی گڈی, 50 کی گڈی. تو 50 کی بڑوں کے لیے کچھ ہوتی تھی کہ جس میں سے 500 کی عیدی دینی ہوتی تھی, بچوں کے لیے 10 کی خوشبو والے نوٹ کی گڈی ہوتی تھی, ہے نا. اس میں سے امی دیتی ہوتی تھی 10 کے نوٹ, بھلے جتنے بھائی 40 دو, 50 دو, 100 دو, 10 کی نوٹ میں بہت وہ کڑک کڑک خوشبو عید کی, وہ سب کدھر چلی گئی, اب ہے ہی نہیں. اب تو یہ ایزی پیسہ, آپ کا ایزی پیسہ بنا, میری بیٹی کو میں عیدی دے رہی ہوں. ڈیجیٹل دور ہے. واٹ از دا ڈیجیٹل دور, ساری خوبصورتی ختم کر دی. آن لائن ٹرانسفر کا وہ مزہ تو نہیں جو ظاہر ہے کیش کا مزہ ہے کہ آپ کے کیش پکڑایا جا رہا ہے. اور عید پہ کھانا کس طرح کا آپ بناتی ہیں, خود بناتی ہیں کچھ یا کس طرح کا, یا کوئی بتائیں آپ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ٹپ دے کے جاتی ہیں. سب سے اچھی بیسٹ شیف, میرے سے اچھا کھانا مجھے نہیں لگتا پاکستان میں کوئی بنا سکتا. اچھا, سب سے بڑی بات مجھے بتائیے کہ سب سے زیادہ تیل کس کھانے میں بنتا ہے, کس میں ڈلتا ہے؟ بریانی میں ڈلتا ہے نا, قورمے میں ڈلتا ہے, قورمہ بنتا ہے تو بریانی بنتی ہے. تو میں بریانی بناتی ہوں جس میں تیل نہیں ہوتا, اور میری بریانی کا آپ ذائقہ نوالا منہ میں لیں گے نا تو آپ کہیں گے یہ کیسی بریانی جس میں بوند تم نے تیل نہیں ڈالا ہے, تو ذائقہ اتنا. اور ڈائٹ بریانی ہوتی ہے, اور کیا ذائقے دار بریانی ہوتی ہے, کیا سوندی, جیسے کراچی والی بریانی جس کو میں تو ہوں کراچی, وہ بریانی مگر تیل نہیں ہے. ہماری اماں نے ہمیں سکھایا, ہماری اماں لکھنؤ سے تھی نا. اچھا, ہاں, ہم لوگ کو جہیز میں بریانی سکھا گئے, ایسی بریانی جو پورے کہیں نہیں ملتی. ہم تو نہیں کھاتے گندی بازاری بریانی. کب آئے آپ کے گھر بریانی کھانے کے لیے؟ بولا تھا نا بیٹی کے ساتھ پلان کرتے ہیں, تو بیٹی بیگم کے ساتھ بریانی کھاتے. تو اس کو اچھا اس میں کیا کوئی خاص ریسیپی ہوتی ہے؟ بس آپ نے تیل نہیں ڈالنا, دم پہ مسالے میں سب کچھ ڈالنا ہے, جو مسالہ جس حساب کا جو لوگ پسند کرتے ہیں ویسا ڈالنا ہے. اچھا اب دیکھیں نا, اب جس چیز میں تیل نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے لال مرچیں تھوڑی سی تیل میں جا کے فرائی, اور ہلدی ولدی یہ سب چیزیں تھوڑی سی کڑاکا مارتی ہیں تو مسالے کی ہانڈی بنتی ہے نا. آپ نے جب تیل ہی نہیں ڈالا تو یہ دو چیزیں بھی نہ ڈالیں. ویسے بھی بریانی میں ہلدی نہیں ڈلتی,
رنگ سے ہی اوپر تھوڑا سا کلر آتا ہے. اور دوسرا جو لال مرچیں ہیں وہ ویسی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے. اگر ہم سارے جتنے بھی یہ جو ایسٹ سائڈ کے لوگ ہیں نا, تو اگر ہم لوگ اپنے اندر سے لال مرچیں نکال دیں تو ہمارا یہ میدے کے مسئلے, آپ دیکھیں یہاں پر 99% لوگوں کو بیماریاں کس چیز سے سٹارٹ ہوتی ہیں؟ میدے سے ہوتی ہیں. تو میدا خراب کیوں ہوتا ہے؟ یہ زیادہ چائے پینے سے, اور یہ لال مرچیں یہ سب سے زیادہ. آپ اگر ہری مرچوں کو کوٹ کے ادرک لہسن کے ساتھ اس کو مسالے میں ڈالیں تو پھر اس کو بھوننے کی اتنی فرائی کرنے کی ضرورت نہیں, وہ ساری چیزیں اسٹیم کے دم میں بن جاتی ہیں. چاہے کچھ چکن بنائے, یخنی اگر کرنی ہے آپ نے الگ سے بوائل کر لیں آپ گوشت کو, ٹھیک ہے, وہ آپ کا کام ہو جائے گا. اگر آپ نے چکن لینا ہے تو پھر سب کچھ دم میں بن جاتا ہے, سوائے آپ نے لال مرچ اور ہلدی کچی نہیں ڈالنی کیونکہ آمبے کی اسمیل آئے گی. تو باقی اگر ہری مرچوں کو کوٹ کے اور کالی مرچوں کو کوٹ کے آپ ڈالتے ہیں تو ذائقہ اس بریانی کا اس سے زیادہ اچھا ہوگا. سینہ نہیں جلے گا, ایسیڈیٹی نہیں ہوگی, بیماریاں نہیں ہوں گی, اور ہر بیماری میدے سے سفر کرتی ہے. چلیے تو بڑی اچھی ٹپ ہے, سب لوگوں کو چاہیے جی کم از کم عید کے سیکنڈ یا تھرڈ ڈے تو بریانی بنا لینا. آج ٹپ مل گئی ہے سب کو. اور میٹھے میں کون سی ڈش؟ اچھا, جیسے میں نے بولا نا میں شیف بہت اچھی ہوں, اتنی میں بری میٹھے میں ہوں. اچھا ہاں, ایکچولی امی کو شوگر تھی, والد صاحب کو, فیملی میں بہنوں کو, بھائیوں کو, ہر ایک کو نا شوگر کا بس بم پھٹا ہوا ہے ہماری فیملی میں. تو ہم بڑا احتیاط کرتے ہیں, بڑا ڈرتے ہیں. تو ہم یہ چینی شینی اتنا استعمال نہیں کرتے. ہمارے گھر میں تو بس چینی سمجھے آتی ہی نہیں ہے, چاہے رمضان ہو, راشن ہو, نارمل ہو, چینی شینی ہمارے گھر میں اتنی نہیں آتی ہے. اور شہد وغیرہ, چھوٹی مکھی کا, ہم بیری کا, یہ سب شہد وغیرہ استعمال کر لیتے ہیں. بہت زیادہ جیسے ٹیبل پہ گڑ رکھ لیا کہ کھانے کے بعد تھوڑا سا منہ میں ایسے بہت دل کرا لو اور یہ شوگر تو ڈال لیا, ایسے میٹھا ہم لوگ نہیں پکاتے, نہ کچھ کھاتے ہیں. اور باقی رمضان آپ کا کیسا گزرا؟ کیا رمضان آپ کے بھی افطاری میں وہی پکوڑے سموسے سب چیزیں بنتی ہیں, یہ کیا بنتا ہے سحری افطاری میں, کیا ہوتا ہے؟ ٹکا کے ہر سال پکوڑے مسٹ ہیں. ہم لوگ وہ آلو والے پکوڑے ہوتے ہیں نا, وہ زیادہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ جو ڈیپلی بیسن والا ہوتا ہے وہ ہم نہیں کھاتے. میں آپ کو وجہ بتاؤں, ویسے بیسن میں بڑی طاقت شاقت ہوتی ہے, مگر اگر بکرے کو ہم بیسن گول کے پانی پلا دیں تو آپ کو پتہ ہے نا بکرا جو ہے وہ پھول جائے گا, بھاری بھی ہو جائے گا. آپ منڈی اس کو لینے کے لیے جائیں گے, بکرے کو, عام بکرے کو اٹھائیں گے جس میں صحیح دیسی غذا کھائی ہوئی تگڑا ہوگا, وہ بھی اتنا ہی بھاری لگے گا. اور وہ والا جو بکرا دوسرا آپ اٹھائیں گے نا, تو اس کو بھی اگر بیسن کا پانی اور پلایا جا رہا ہوتا ہے, یہ سارے جتنے بھی مویشی جانور رکھ کے بیچ رہے ہوتے ہیں عید سے پہلے, تو وہ یہ سب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر فرق کچھ پتہ نہیں چلتا. تو جب ہم اتنا بیسن کھائیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا. تو ہر چیز وہ مقدار ذرا لیس کر کے تو ہم ایک ہفتہ ٹکا کے کھا لیتے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں نا ڈائریکٹ کھانا ہے افطار کھول کے. اور خود بناتی ہیں آپ افطار سحری؟ کھانا میں خود پکاتی ہوں گھر میں. اچھا. ہاں, ہمارے پاس بڑی اچھی شیف ہیں اشرا باجی, ان کے میاں صابر بھائی تو میرے ساتھ بھی آئے ہوئے, مگر خیر وہ بڑا اچھا ذائقے والی دم کی سبزی اور یہ وہ بڑے مزے کی بناتی ہیں. ان کے بھی ہاتھ ہلکے ہیں, تیل شیل ایسی چیزیں نہیں, وہ کراچی وراچی کیونکہ انہوں نے بڑا ٹریول کیا ہے تو ان کا ہاتھ بڑا اچھا ہے کوکنگ میں. مگر اس کے باوجود میں اشرا باجی کو بولتی ہوں, اشرا باجی کاٹ دیو تے کانا میں ہے. فرال بھی کہتی ہے کبھی کہ میں نے روزہ رکھنا ہے, یا کوئی شوقین آدھا روزہ یا کچھ اس کو شوق ہے اس طرح؟ ہاں, فرال 8-5 روزے رکھ لیتی ہوتی ہے کوشش کر کے. ہاں, چھٹی والے دن سارے اس کے روزے کروا دیتی ہوں. جمعۃ الوداع والا روزہ تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ. پھر اچھا, اب جیسے امی کی نا 29ویں رات کو رمضان کی نا, تو امی کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو ہم امی کو نا ایکچولی سارے جو بھائی بہن ہیں, 8 بھائی بہن ہیں, تو وہ لوگ امی کی ایک جیسے ڈیٹ فکس ہے کہ اس ڈیٹ کو امی گئی تھی, اسی حساب سے برسی کرتے. تو میں جو ہوں نا امی کو 29ویں رات جو ہے نا, میں باقی نہیں مناتی. میں 29ویں رات بس اس کو میں نے فکس. میری امی ایک ہی چیز اونچی رو کے نمازوں میں دعائیں کرتی تھی, یا اللہ مجھے جب بلا, مجھے رمضان میں بلا, یا اللہ. ہم روتے ہوتے تھے کہ امی کیا دعا مانگ رہی, امی کیا دعا مانگ رہی. تو وہ قبول ہو گئی. ہم کہتے تھے اللہ نہ کرے. امی کہتی کیوں اللہ نہ کرے, میری دعا ہے, خبردار جو بولا یہی دعا کرنی ہے. تو یہ مانگتی تھی. اور 29ویں رات کو گئی. جانا تو سب نے, چلیں اگر کوئی بندہ اس طرح کی دعا جو کر رہا ہے مانگا اور وہ مل جائے تو کہاں پورا دے گا, ایسی کس کی پوری ہوتی ہے. تو عید کے دن فیملی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے آپ کی وہ اب ایکس ہسبینڈ ہیں, تو فرال کیا ادھر جاتی ہے یا آپ ادھر, یا کچھ ٹائم اکٹھے گزرتے ہیں آپ کا عید پہ؟ ہاں, جو میرے ایکس ہسبینڈ اور جو میرے ایکس سسرال ہیں, دیر ویری کوآپریٹو. کچھ اچھا انہوں نے اگر پکایا ہوا ہوتا ہے تو وہ پہلے سے بتا دیتی ہیں میری ایکس ساس بھی نا کہ یہ ہمارے گھر بنا ہوگا, تو فرال جب آئے گی تو یہ میں بھجوا دوں گی بیٹا, ٹھیک ہے. اور میرے گھر سے فرمائش آلریڈی آ جاتی ہوتی ہے, جیسے بریانی ہو گئی, پالک گوشت ہو گیا. پھر میرے گھر میں وہ آج کل بڑی میتھی, بڑی تازہ ہم سبزیاں اپنے گھر میں لگاتے ہیں سامنے والے پلاٹ میں نا,
تو وہ بھی پلاٹ کیونکہ ہم نے لے لیا تو وہ ایکچولی نا اس میں ہم نے ساری سبزیاں اگو دی ہیں, تو وہ ساری گھر کی گھریلو ساری سبزیاں ہمیں اچھے پانی کی لگی ہوئی سبزیاں مل جاتی ہیں. تو مجھے پہلے بول دیا جاتا ہے کہ میتھی آلو اگر بننا ہے, یہ بننا ہے, وہ بننا ہے, جو اچھی چیز بننی ہے وہ 2-3 فرمائشیں. عربی گوشت میں بہت اچھا بناتی ہوں, بہت ہی ذائقے والا. ٹنڈے گوشت بہت اچھے بناتی ہوں. تو یہ والی چیزیں پھر مجھ سے مانگ لی جاتی ہیں. اب عید والے دن لوگ موسٹلی یہ والی چیزیں نہیں کھاتے, مہمانوں کے سامنے تو رکھنا ہی نہیں ہوتا. تو جو میری ایکس سسرال ہے نا, تو ان کو یہ چیزیں پسند ہے, تو وہ پہلے پوچھ لیتی ہیں کہ عید کے دن فضا نے مجھے پتہ ہے بنانی ہے چیزیں, تو مجھے یہ بھیج دینا, میں کچھ بچی کے ہاتھ. ہاف ڈے اس کا وہاں گزر جاتا ہے, ہاف ڈے آپ کے پاس اس طرح کچھ؟ ہاف ڈے والا سین نہیں ہوتا کیونکہ وہ لوگ چنیوٹی تھے ہیں, تو پھر فرال کا ادھر بھی بہت گمڑ بہت زیادہ ہوتا ہے, اس میں جانا آنا ہوتا ہے, ملنا جلنا ہوتا ہے. اور اس کے جو فادر ہیں وہ بہت زیادہ ویل سوشلائزڈ ہیں, تو ان کے فرینڈ سرکل بھی اتنے, ان میں اسی حساب کے بہت سارے بچے ہیں جو سیم ٹائم پہ ہی پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو فرال نے ادھر بھی ہر جگہ جانا ہوتا ہے. خرچہ میرا کرواتی ہے. 3 دن پہلے سب کے گفٹس پیک چیزیں, جیسے عید برتھ ڈے کے گڈی بیگز ہوتے ہیں ویسے عید کے گڈی بیگز بنتے ہیں, وہ پوری 2 راتیں تیار ہوتی ہیں. تو جا کے ابو کی طرف اپنے نا, تو وہاں پر اپنے سارے رشتے داروں میں, تو اپنی ساری سہیلیوں میں, اپنے فرینڈ سرکلز میں بانٹ کے آ جاتی ہے. اور سارا خرچہ آپ کا خرچہ میرا ہوتا ہے دونوں طرف, ادھر بھی ادھر بھی خرچہ میرا ہوتا ہے. آپ کماتی بھی تو بہت ہے نا. بس بچی چلاک نہیں ہے نا, بچی چلاک نہیں ہے نا. اچھا, بچی تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی تو پھر سمجھے گی کہ ہاں نہیں یار یہ تو ابو سے تو خرچہ کروانا چاہیے, تو یہاں ابھی سیدھا پر میں بس میں مر جاتی ہوں. اچھا, رمضان ابھی گزرا, عید کے دن ہے, تو آپ کے ساتھ ایک انفارچونیٹ واقعہ بھی پیش آیا تھا رمضان میں, کوئی 1-2 سال پہلے, کوئی گاڑی کی پارکنگ میں آپ کی کوئی لڑائی شڑائی ہو گئی تھی. ہاں, تو وہ کیا سین تھا؟ پہلے نا میں آلریڈی بڑے غصے میں تھی, میں آپ کو بتاتی ہوں. میں گئی تھی, حمید لطیف بچی میری بیمار تھی بہت زیادہ, میں بھی بلکہ بیمار تھی. وہ اصل میں وہاں پر میری فیملی میں نا اسٹرانگ ہسٹری ہے کینسر کی نا. اچھا, بیسکلی تو میں چیک کرانے کے لیے ہی گئی تھی نا, بیکاز مجھے کچھ درد وغیرہ تھا, مجھے کچھ طبیعت میری خراب تھی, تو میری پوری فیملی مجھے فورس کر رہی تھی نا, تو میں ڈر رہی تھی کہ ابھی چھوٹی سی بچی ہے میں, اور میں کیا کروں گی اگر ایسی کو مجھے خبر مل گئی یا کچھ ہو گئی. پھر نا بڑا میں نے حوصلہ کیا, میں نے کہا نہیں رمضان کا ٹائم ہے تو چلی جاتی ہوں میں ڈاکٹر کے پاس اور پتہ کر. اب مجھے کیا پتا, میں نے اپوائنٹمنٹ بھی لیا تھا, مگر اس کے باوجود اتنی لمبی لائن, اور لائن کے باوجود وہاں پر سسٹم یہ ہوتا ہے, وہاں کیا ہر ہسپتال میں یہ سسٹم ہے کہ بھائی اگر آپ کے کوئی اچھے کنیکشنز ہیں اور آپ نے کاؤنٹر پہ بول دیا کہ بھائی پہلے مجھے کرا دو, تو پہلے ہو جاتا. اب میں تو نقاب میں نا, میں بتا رہی میں کون ہوں میں کون نہیں ہوں. سامنے بیٹھی ہوئی کوئی میری خاتون تھی, انہوں نے مجھے پہچان لیا. اب رمضان کا مہینہ تھا, فرال نے بھی دوپٹہ شپٹہ اڑا ہوا تھا, میں پورے نقاب اور چادر میں تھی. تو انہوں نے نا تصویر کھینچ کے تو اپلوڈ کر دی کہیں کسی جگہ کہ میرے سامنے فضالی بیٹھی ہیں, اور فین موومنٹ ہوتا ہے آپ کو بیچاری نے, اس میں فرال کا دوپٹہ پھٹا ہوا تھا. اب وہ کسی بات پہ, ہاں وہ جیسے بچہ ہسپتال جا رہا ہوتا ہے تو ڈر جاتا ہے نا, کچھ انجیکشن تو نہیں لگا دیں گے, اس نے دوپٹہ ایسے کر کے نا منہ میں لے لیا, منہ میں چبا لیا, تو اب وہ پھٹ گیا تھا اچھا ہی خاصا جوڑا, وہ چبا لیا. نیچے لوگوں نے پورا زیادہ اتنا برا لکھنا شروع کر دیا کہ یار دیکھو خود کی حالت بھی ایسی ہے, منگن بن کے گئی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, تو اور مگر اس پردے کے پیچھے جو ہے, نقاب کے پیچھے جو ہے وہ فضالی ہے, تو بچی کو بھی پہنا, اتنی بڑی ماڈل ایکٹریس ہے تو اس کو بچی کو پہنانے کی تمیز نہیں, پھٹا ہوا دوپٹہ پہنی ہے. اور میرا دل ادھر ہی اسی وقت مجھے وہ نا اسکرول میں کری جا رہی ہوں, پڑھی جا رہی ہوں, میرا اتنا, میں نے جو چیک کرانا تھا وہ بھی نہیں کرایا, میں نکل گئی کیونکہ ویسے بھی نا افطار کا وقت ہونے والا تھا. میں گاڑی میں نیچے گئی ہوں. اب وہاں پر نا ہاسپٹل کی پارکنگ ایسی ہے, جی بالکل ٹھیک ہے نا, انڈر گراؤنڈ جتنی بھی 2 فلور نیچے پارکنگ وہ ایسی ہے. تو بالکل اینڈ والی جو پارکنگ تھی ادھر میری گاڑی تھی, ادھر باقی پیچھے بہت ساری گاڑیاں, جیسے ہینڈ بریک کوئی کر کے یا کوئی آٹو گاڑی ہے ویسی کھڑی ہوں. ایک گاڑی ہمارے یوں آ کے کھڑی ہوگی اور نکلنا ہم نے ادھر سے. اب وہ گاڑی, جب وہ گاڑی پیچھے ہٹے گی جہاں پر وہ کھڑی ہوئی تھی غلط پارکنگ کر کے, تبھی آپ نکلیں گے, اور میں پیچھے سارے لوگ نکلیں گے. سارے اب وہ سارے مرد حضرات گاڑی پہ میرے آئے کہ بی بی آپ عورت ہیں, آپ ان کو سمجھائیں, اور وہ ہارن پی. اب ہم نہیں نکل سکتے جب تک آپ پیچھے نہیں ہوں گی, گاڑی نکلے پھر آپ یو ٹرن کر کے یوں ہی آئیں گی نا. بالکل. اب میں کیسے پیچھے کر لوں, میرے پیچھے آلریڈی اتنی گاڑی کو سینس بندہ یوز کرے. نہیں, ان کو رمضان میں پتہ نہیں کیا غصہ تھا, کیا ان کے اندر ایگو تھی, انہیں ہارن پہ ہارن میں, میری بچی نا ڈر گئی. 10-15 منٹ ہو گئے, وہ جو وہاں پہ پارکنگ والے ہوتے ہیں وہ آئے کہ دیکھیں انہوں نے میرے ہاتھ نوچ دیے. ہم نے ابھی ان کو جا کے شیشے پہ بولا تھا ہمارے ہاتھ نوچ دیے, تو بڑی بدتمیز ہے, آپ اتر کے بات کر کے دیکھیں. عورت ہی میں تھی نا, کرنی میں نے تھی. ہم ڈر کے میں نے ویڈیو بھی بنا لی. میں ڈر رہی تھی کہ بھائی بدتمیزی نہ کر لیں, تو اگر ہے تو میں ویڈیو بنا لوں, ڈر جائیں گے خود ہی پیچھے, کیونکہ کان بند ہو گئے تھے, ہارن بجا رہی تھی اتنی زور زور سے, اور لائٹ ہیڈ لائٹس منہ پہ.
تو میں ان کو جا کے بولا کہ بیوی کو رمضان کا مہینہ ہے کہ خوف کرے، اتنا اونچا اونچا آپ چیخ رہی ہیں ان کے اوپر، مردوں کے اوپر، یہ وہ، تو تھوڑی سی پیچھے کرے، ساری گاڑیوں نے نکلنا ہے، ساری گاڑیاں ایسے. انہوں نے تو مجھے اتنا مارا. آپ کو پتہ نہیں میرے بال پکڑے ایسے، اور چادر اچھا انہیں پتا تھا کہ آپ کون ہیں؟ نہیں، اچھا تب چادر کے اندر سے انہوں نے میرے بال نوچ کے ایسے پکڑے. جب میں نے چادر وادر اتاری نا گاڑی میں، تو وہ میرے بال ایسے تھے کہ مجھے سمجھ جاؤ، میرے بال اس وقت تھوڑے لمبے ہی تھے، تو وہ اتنے بال، میں اپنے آپ کو دیکھ کے پریشان ہو گئی تھی. پیٹھ پہ ایسا تھپڑ مارا، سانس رک گئی، اتنی زور کا چپیڑ نہیں مارتا پیٹھ پہ، میرا سانس اوپر نیچے باہر، مجھے لگے میں ابھی مر گئی. میری بچی گاڑی میں چیخے مار مار کے روئے. وہ مرد باہر نکل کے کھڑے ہو گئے کہ ہم بچائیں کیسے، آپ کو چھو تو نہیں سکتا تھا مجھے بچانے کے لیے. منہ پہ تھپڑ، آنکھ پہ تھپڑ، آنکھ میری پوری لال نیلی کٹ گئی تھی 2-3 دن تک. ہاں، کان میں ادھر مارا تھا چپیڑ، وہ پورا کان بند. آج تک ادھر آواز مجھے کوئی ایسی تو نہیں آتی، وہ جیسے جب تھپڑ پڑتا ہے نا تو ویسے ابھی تک اس کا اثر ہے. ہاں، بلکہ ابھی میں گئی بھی تھی ڈاکٹر کے پاس دکھانے کے لیے کہ مجھے اس کان میں آواز آئے گی بھی، تو انہوں نے کہا اس میں تو روشنی نہیں آ رہی، آواز کا پتہ نہیں، آواز کا تو دور، اس میں روشنی ہی نہیں آ رہی. آپ نے کوئی ایکشن لیا پھر؟ نہیں، ایکشن کیا لیتی ہے، کیا رمضان روزے میں تھی میں. اچھا اب مجھ سے نا ہائٹ میں چھوٹی تھی، میں ہائٹ میں بڑی تھی، وہ مجھے اچک اچک کے ماری تھی، اچک کے دھس، اچک کے دھس. آپ نے نہیں لگائی کوئی اس کو 2-4؟ میں کیسے لگاتی، مجھے کسی کوئی پہلے مجھے بچاتا تو. اچھا مجھے کوئی بچاتا، پھر میں مجھے کسی نے بچایا ہی نہیں شاید، پھر میں بھی مارتی. میں تو بالکل ادھر ادھر سے پٹ گئی تھی نا. آپ اپنے آپ کو بچاتی رہی کہ ویسے اپنے آپ کو کیا ہوا جب انہوں نے میرے منہ کو نوچا نا تو میرا ماسک اترا، اینڈ دین انہوں نے مجھے دیکھ کے ایک ہی بار کی، او فضا علی، یہ کر کے وہ گاڑی میں بیٹھ گئی. پھر وہ ویڈیو میں آگے ایک شارٹ ہے، اس میں گئی ہوں گاڑی تک، کیوں اب مارے نا، اب آپ نے اب کیوں نہیں مارا. پھر اسے دیکھ لیا، اس نے کہا کہ اب تو کوئی بات وائرل ہو جائے گی. پھر میری گاڑی گئی، پھر سب کی گئی، پھر سب کی گئی، پھر سب گاڑیاں گئی. مطلب میں بہت بیٹی بہت مار گئی. آپ نے معاف کر دیا، پھر دل سے بھی معاف کر دیا؟ رمضان تو معاف تو کرنا ہی تھا نا. پھر بعد میں مجھے کسی نے فیس بک میں بھی بہت کچھ لکھا تھا کہ ان کی بھی ایک چھوٹی بیٹی ہے، یہ ہے وہ ہے. اب بس یہی تھا کہ ان کی بی ایم تھی تو ان کا حق تھا شاید کہ وہ پہلے جائیں. میرے پاس پاسو تھی، پاسو سمجھتے نا کون سی گاڑی ہوتی ہے؟ جی جیپنیز چھوٹی گاڑی، جن کے آسو پاسو کوئی گاڑی نہ گزرے نا، ان کے پاس پاسو ہوتی. تو میرے پاس پاسو تھی، مگر میری کمائی کی تھی، میرے لیے لینڈ کروزر تھی. تو یہ بس ہوا تھا. کیا آپ نے دکھ آج مجھے یاد دلایا. عید ہے، عید کے دنوں میں ایسی بات بھی ہونی چاہیے نا. اور آپ نے ابھی کوئی 2-3 مہینے پہلے آپ نے کوئی پریس کانفرنس یا کوئی ایسی کی تھی، آپ نے کوئی انٹرویو نہیں تھا، آپ کسی کے بیٹھی ہیں پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور آپ نے کہا جی لوگوں نے میرے گانوں سے اتنے پیسے کما لیے اور میں رہ گئی، مجھے بھی پیٹ لگا ہوا ہے، میری بھی بچی ہے. تو کس کس نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے یا کتنا لوگوں نے لوٹ لیا؟ دیکھیے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا مجھے سنگنگ میں آنے کا کوئی ایسے جتنا کریز شوق نہیں تھا، مجھے ایکٹنگ کرنے کا شوق تھا. میں ایکٹریس پیدا ہوئی تھی بچپن سے، رضائی کے اندر بھی ایکٹنگ کرتی ہوتی تھی، بہت شوق تھا مجھے. مگر مجھے سنگنگ کا ایسا جتنا شوق نہیں تھا کہ میں نے سنگر بننا ہے، میں نے یوں کرنا. میں نے جن لوگوں کے ساتھ گانے گائے نا، تو ان کے گانے 60 70 ملینوں پہ پڑے ہوئے یوٹیوب پہ، ٹھیک ہے. تو کسی نے مجھے 1 روپے کا معاوضہ نہیں دیا اپنے چینلوں سے یا اپنے گانوں سے یا یوٹیوب سے، کسی چیز کے مجھے کوئی 1 روپے کی کوئی منافع کچھ بھی نہیں دیا. اینڈ دین اتنا آپ منتھلی کما رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں میرے گانوں سے، مگر آپ نے اور ہائپ بھی حاصل کی کہ آپ راتوں رات اتنے بڑے سنگر بن گئے. تو پھر وہ مجھے بات بڑی بری لگی تھی کہ میں نے کہا یار پیٹ تو مجھے بھی لگا ہے، ٹھیک ہے، بچی کو تو میں بھی پالتی ہوں، میں خود کو بھی پالتی ہوں، میں نے اپنے میرے ساتھ جڑے جتنے لوگ ہیں ان کے بھی کچن گھر چلانے. مگر یہ جو لوگ ہیں جن کو اتنے ڈالے بھی دکھانے ہیں، گاڑیاں بھی دکھانی ہے، پیسہ بھی دکھانا ہے، لوگوں کو بھی دکھانے کہ ہم اتنے اچھے، تو ان کو خوف خدا کچھ نہیں ہے کہ جس کو ہم یوز کر کے جتنا ہم سے اپنے گانے وائرل کر رہے ہیں اور ان سے گانے گوا بھی رہے ہیں، وہ ماڈل بھی ہیں، ایکٹریس بھی ہیں، اور ان کی ایک شہرت کا ہم یوز بھی کر رہے ہیں، تو آگے سے پھر آپ ان کو کچھ معاوضہ نہیں دے رہے، کچھ نہیں دے رہے، جھوٹے فراڈ کمٹمنٹس کر رہے ہیں. تو یہاں مجھے بڑی بات کا مجھے برا لگا تھا. پھر میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، پھر میں بھی اب گانے گاؤں گی. تو اس کی پریس کانفرنس تھی، میرا گانا تھا بے وفا. ادھر میں نے یہ بات ایویں کسی پریس کانفرنس میں ایویں اپنے جتنے ہمارے پریس والے ہوتے ہیں، دوستی ہوتے ہیں، بھائی بہن ہوتے ہیں سارے، ان سے بات کری تھی، تو اس کو لگا دی شاید کہیں. آپ نے اس میں نام نہیں لیا سنگرز کا؟ نام نہیں لیا. کون ہے؟ سارے سنگر 2-3 ہی ہیں. اب نام کتنے سارے ہیں، آپ لے دیں. اچھا چلے آپ نام نہیں لیتے، میں خود لے لیتی ہوں. جی جی. مظہر علی صاحب، ان کے ساتھ گانے کیے، ملینوں پہ پڑے ہوئے. کہاں مجھے پیسہ ملا؟ مجھے بتائیں، وہ پروف کریں کہاں پیسہ ملا. نہیں ملا. ٹھیک ہے. ملکو بھائی، ان کے ساتھ میں نے اتنے سارے گانے کیے، کہاں مجھے کوئی پیسہ ملا.
کچھ نہیں ملا. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ تو بلکہ یہ بھی کمٹمنٹ تھی کہ تم ہمارے ساتھ گانا گاؤ گی تو ہم تمہیں سولو یہ گانے الگ سے بھی دیں گے, تو مجھے وہ گانے بھی نہیں ملے. بلکہ ہر بار مجھے ان کی مینجمنٹ ٹیم سے کال آتی تھی کہ پھر ایک نیا ڈویٹ کرنا ہے, پھر ایک نیا ڈویٹ کرنا ہے. تو گانا تو مجھے سب کے ساتھ میں نے گایا, مجھے نہ معاوضہ ملا, نہ مجھے آگے کوئی اس طرح سے میرا خود کا کوئی فائدہ ہوا. ان لوگوں سے میں نے کوئی ان سے جھگڑے وگڑے کر کے بولا بھائی میرے پیسے دے دو, مجھے کچھ دے دو. مگر ایک دکھ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے نا کہ بھائی ہم نے کسی اسٹار کو یوز کیا ہے, اس نے ایز اے ماڈل بھی کام کیا, اس نے ایز اے سنگر بھی کام کیا, اور اس کے باوجود ہم نے ان کو کچھ نہیں دیا, تو یہ تو تھوڑا خیال کرنا چاہیے نا. اچھا, سنگنگ کے علاوہ اب جو آپ کے مارننگ شوز تھا تو آپ نے چھوڑ دیا نا مارننگ شو؟ میں نے چھوڑا کچھ نہیں ہے, بس لیکن آپ نے مارننگ شوز بہت سے لوگوں کے لیے چھوڑا تھا. ہاں, بہت سارے لوگوں کے لیے چھوڑا. وہ کیوں؟ مجھے لگتا تھا کہ میرے سے اچھا ایک تو وہ لوگ کر سکتے ہیں جو بڑی بڑی مارننگ شو کی ہوسٹ ہیں. مجھے لگتا تھا وہ سارا جو ہے وہ میرے سے زیادہ اچھا ٹائم دے سکتی ہیں اس چیز کو, کیونکہ میرا انٹرسٹ مارننگ شو نہیں تھا. لیکن آپ کال اٹھانا بند کر دیتی تھی. میں کال اٹھانا نا, مجھے اس لیے بھی, میں آپ کو سچی چیز بتاتی ہوں, میرا فوکس ہوتا تھا کہ یا تو میں کوئی ڈرامہ کروں, کوئی ایسا ڈرامہ جو لاہور میں آ کے کوئی شوٹ کر لے, یا کوئی ایسا شو یا کوئی ایسے ٹائمنگس کے حساب سے کہ جس میں میری بچی کو اسکول چھوڑ کے, اسکول سے پک کر کے پھر میں کام پہ نکلوں, اور پھر میں جب واپس آؤں تو اس کے مطلب فادر کے گھر سے اس کو اٹھاتی ہوئی گھر آ جاؤں. اور یہی روٹین سے میں نے GNN میں کام کیا, میں نے دنیا میں کام کیا, باقی جتنے جو چینلز ہیں ایسے میں نے سکون سے اسی طرح کام کیا, اسی روٹین سے. تو ادروائز یہ میرا موٹو نہیں تھا کہ مجھے کسی ویسے آپ کو کتنے پیسے مل جاتے تھے مارننگ شو سے؟ مارننگ شو جب میں کرتی تھی, میں نے A+ والا مارننگ شو کیا تھا, اس ٹائم پہ مجھے ملتے تھے 5, 5.5, 6 مہینے کا. ہاں. اور جو GNN پہ کیا مگر A+ کے ساتھ میرا ایک اور سین تھا نا کہ میں وہ بھی کرتی تھی, لو لائف اور لاہور میرا ایک ڈرامہ سیریل تھا, تو اس کے الگ مل جاتے تھے. میرا منتھلی ماشاءاللہ. اور جو آپ نے GNN پہ شو کیا وہاں پہ کتنے ملتے تھے؟ وہاں پر اس پہ ایکچولی کیس چل رہا ہے, اس لیے میں بات نہیں کر سکتی, ایک میرا مسئلہ چل رہا ہے ادھر. اچھا, کچھ پیسے پھنسے ہوئے؟ اس میں پیسے نہیں پھنسے ہوئے, ایکچولی یہ ہوا تھا کہ جو میرا کانٹریکٹ تھا نا, جس کانٹریکٹ پہ میں GNN کے ساتھ کام کر رہی تھی, ٹھیک ہے, تو 1 سال کے بعد انہوں نے, یا 8-6 مہینے کے بعد, 1 سال کے بعد انہوں نے وہ پیسے مجھے ہاف پے کرنا شروع کر دیے تھے بیکاز آف دا کرونا یا جو بھی. اور اس کے بعد وہ مجھے 2 سال تک اسی طرح سے ہاف پیمنٹ کرتے رہے. تو وہ جو فل پیمنٹ تھی وہ تو کانٹریکٹ میں جو تھی وہ تو مجھے نہیں دے رہے تھے. تو میں ان کو یہی کہتی تھی کہ وہی والی بات, مجھے بھی تو پیٹ لگا ہے, مجھے بھی تو وہی پیسے چاہیے. میں صبح آتی ہوں, میں رات جاتی ہوں, میں اتنی ایفرٹ کرتی ہوں, میں نے کبھی جگتے نہیں ماری. میری پنجابی لینگویج نہیں ہے, میں پنجابی بولتی ہوں, میں جگتے مارتی ہوں, میں کتنا سیکھتی ہوں. میرے نام پہ اتنے گیسٹ آ جاتے, فری آف کاسٹ آ جاتے ہوتے تھے, کیونکہ میری کولیگز ہیں, میں کام کرتی ہوں, میری نیچر جانتے ہیں, ایک دوستی بھی لیول ہوتا ہے. اور میں آپ کے چینل کو کہاں سے کہاں بوسٹ کر رہی ہوں, آپ کے لیے محنت کر رہی ہوں, تو آگے سے مجھے وہ ریوارڈ نہیں مل رہا. مجھے میرے کانٹریکٹ کے حساب سے 2 سال سے مجھے یہ پیسے مل رہا. مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ بس 2 مہینے اور 1 مہینے اور پھر یہ پیسے بھی جو ہیں یہ پچھلے کلیئر ہو جائیں گے, 3 مہینے کے بعد. اور کرتے کرتے میرا 2 سال کا صبر, اور مجھے پیسے نہیں دے رہے. تو میری بچی کی فیس رک جاتی تھی, میرے مسئلے ہو جاتے تھے, میرا گھر لون پہ تھا, مجھے پیسے دینے ہوتے تھے اس کے منتھلی فیس, وہ نہیں جاتے تھے, اور میں بڑے ٹراما سے گزری ہوں. تو اس ٹائم پہ میری کوئی سپورٹ ہی نہیں ہو رہی تھی کہ بھائی جو کانٹریکٹ کیا کچھ نہیں, اور 2 سال سے بس صبر, اب 2 مہینے میں ٹھیک ہے, 1 مہینے میں ٹھیک. تو اس وجہ سے چلیں ہوپ فلی یہ بھی آپ کو مل جائیں گے, یا اور بھی جہاں جہاں آپ کے پیسے پھنسے ہوئے شاید سارے مل جائیں. اگر احساس ہوگا اور واقعی مجھے اگر میں نے اپنے بچہ اور بیٹی کی طرح اگر ذرا بھی دل میں رحم ہوگا تو مجھے ایک کال تو آئے گی انشاءاللہ, اور مجھے کہیں گے کہ فضا کے جو کانٹریکٹ کے پیسے تھے لے لو. میں خوشی خوشی لے لوں گی, اور بلکہ پھر سے ایک شو کر دوں گی ان کے لیے, پیسے تو دے دینا میرے. چلیں ہو سکتا ہے وہ بھی دے دیں, کہیں اور تو نہیں پھنسے ہوئے پیسے اس کے علاوہ؟ اور بھول گئے بہت سارے, بچپن کے ٹائم کے تو بہت سارے ایسے ہی پھنسے ہوئے ہوتے تھے, نہیں ملتے تھے, مل جاتے تھے, نہیں ملتے تھے, ایسے ہوتا تھا. اچھا, میمکری بھی آپ کرتی ہیں, میں نے آپ کے 1-2 جگہ پہ دیکھا آپ نے میمکری کی ہے. ہاں. تو فیوریٹ کون ہے آپ کے میمکری میں؟ مجھے میرا بہت اچھی لگتی ہیں. میرا, میں پینٹر بہت اچھی ہوں. اچھا. جب میں نے سب سے پہلی پینٹنگ بنائی تھی نا, اور میں نے ایگزیبیشن کی تھی کراچی میں PC ہوٹل میں, تو سب سے پہلی پینٹنگ جو میری بکی تھی وہ میرا کی بکی تھی. اچھا. ہاں, 7,000 روپے کی بکی تھی. بکی تو تھی نا,
7,000 जरा रुपए। मीरा बन के दिखाएं ईद के दिन। ऐसे दिखाओ भी, ले मैं तो पेंटिंग की तारीफ करी हो आप। हाँ नहीं, पेंटिंग की तो होगी तारीफ, लेकिन अब जरा मीरा बन के दिखाएं। अच्छा मीरा बन के दिखा दूं, आप फिर मुझसे बात करें, मैं मीरा के ही सवाल कर लेना। जी जी, मैं सवाल करता हूँ कि आपने मास्टर्स कहाँ से किया इंग्लिश में? आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है तो आप कहाँ से सीखे? मास्टर अनायत मेरे मास्टर थे। अच्छा। आपने पहले औरत को नहीं देखा या औरत मार्च में हिस्सा नहीं लिया? हंसते अच्छा है यार। इंग्लिश में थोड़ी बात करें ना हमारे साथ आप। I go run English fast, Wow. furious. You speak very good English. Well done to me. जबरदस्त। और इसके अलावा कोई मिमिक्री कुछ और बन के दिखाएं। रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है संजना। ऐसे बहुत सारी कहानियां फिल्में कर चुकी हूँ। पसंद है मिमिक्री आपको या सिर्फ बस प्रोफेशन की वजह से कभी कर ली? तरह हल्का फुल्का, जैसे आपको होमवर्क, मिमिक्री इज ऑल अबाउट द होमवर्क एंड द मेकअप, ठीक है? दैट्स इट, 2 चीजें होती हैं, इसका मेकअप और इसकी होमवर्क, कि आप जो करने जा रहे हैं इससे पहले उसको पूरा उसकी लाइंस एज इट इज सब कुछ करके एंड देन आप उसको कैमरे के आगे वैसी उसी एंगल से पोर्ट्रे कर दें। दैट इज कॉल्ड। अच्छा, आपने इतने सारे शोज किए, बहुत से लोगों को आपने इंटरव्यू किया, सबसे मुश्किल इंटरव्यू कौन सा था? कोई ऐसा गेस्ट मेल या फीमेल जिसके होते हो आपको मुश्किल पेश आई हो, उससे बात निकलवाना या वैसे? बहुत अच्छा सवाल है। आय हाय, मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल तब फेस करनी पड़ी जब कोई टिकटॉकर्स मेरे सामने बैठे होते थे किसी भी चैनल किसी भी शो पे, और मुझे कहा जाता था आपने इनको इंटरव्यू करना है। अब कोई बड़ी सेलिब्रिटी है जिसके ड्रामे, एक्टिंग, काम, एक्शन, रिएक्शंस, ऑपोजिट उनके कोई कैरेक्टर्स और ये वो उनके जो जो रोल्स उन्होंने प्ले किए होते हैं, या उनके कोई गाने, कोई भी चीज़, मैं हर चीज़ को होमवर्क करके, अब हम फैन ही होते हैं हर एक के। पाकिस्तान में हमारे पास चंद गिने हुए स्टार्स हैं, हम सबके फ़ैन हैं, बाहर भी, इधर भी, उधर भी, हॉलीवुड, इधर हर जगह। देन ऐसा कोई बंदा बैठा है तो मुझे सबका पता है, मैं उसकी ऐसे इस्लाम दुआ सारे सवाल जवाब सब कुछ कर लूँगी। ठीक है। टिकटॉकर को मैं रिसर्च करती थी ना, तो उसका कंटेंट मुझे सवाल के लिए नहीं मिलता था। मुझे उसका सवाल का कंटेंट मिलता था कि सिर्फ उसका जो लिपसिंग है या जो उसका स्लोमो है। अब मैं ये 5, 10, 15 मिनट के बाद मेरे बस यही सवाल होता था, वो स्लोमो कैसे बनाया था आपने? कैसे बनाया था? खुद स्लो करके चल रही थी या कोई स्लोमो था? क्या था? क्या सवाल करूं मैं? या फिर वो जो आप लिपसिंग कर रही थी, और वो इतनी सी लिपसिंग होती है, ठीक है ना, ठीक है? अब उस लिपसिंग में क्या मैं उस पर क्या रिएक्शन का क्या सवाल कर सकती हूँ? क्योंकि वो मैं खुद भी बनाती हूँ टिकटॉक, तो आपको पता है अब तो हर कोई बनाता है। उसमें बहुत ज्यादा सवाल करने वाले नहीं होते आपके पास। मेरे पास उससे हट के कुछ नहीं है, मैं क्या पूछूं? फिर उससे हट के बात करूंगी तो पर्सनल लाइफ की हो जाएगी। अब पर्सनल लाइफ आपकी वो लोगों के सामने है नहीं ना। अब कोई स्टार है, उसकी शादी है वो सामने, बच्चा है वो सामने, अब्बा है वो सामने, सब कुछ तो ऑलरेडी दादा दादी अगर वो भी फिल्म इंडस्ट्री में, वो भी सामने। उसके अलावा मैं उनसे तो 10 सवाल करने को है ना भाई। इधर मैं क्या करूं? मेरा इतना मुश्किल होता था, मैं कहती थी अल्लाह ये कैसे शो खत्म करना है, मैंने बस जान छुड़वानी है इनसे। क्यों नहीं सुनी छुड़ाई होती थी। बड़ा मुश्किल होता है। और कभी कोई ऐसा इंटरव्यू भी हुआ जहाँ पे आपको कोई बदमजगी हो गई हो, गेस्ट उठ के चला गया हो दरमियान में? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, मैं बहुत स्वीट हूँ, कभी भी नहीं है ऐसा। वो तो नादिया खान भी आई थी मेरी पॉडकास्ट में, उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की। अच्छा, बहुत ऑन कैमरा, अल्लाह उनको बैक कैमरा भी की और ऑन कैमरा भी उन्होंने बहुत ज्यादा किया। अल्लाह उनको जिंदगी दे, आमीन आमीन। और यही जो आप कह रही हैं कि आप बहुत स्वीट हैं, यही उन्होंने आपके बारे में कहा था। आपको नादिया खान की एक बात बताती हूँ, बड़े राज वाली। हमारे पास ना एक ऐसा स्टाफ था, तो मुझे उनके बारे में पता नहीं था। वो मेरे पास काम कर रही थी, तो मुझे सडनली ना अननोन नंबर से, मेरे पास नादिया का नंबर सेव नहीं था, उनका मुझे फ़ोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि ये मेरे पास होती थी, इन्होंने मेरे साथ ऐसे ऐसे कुछ किया, हैंड ये सब कुछ हो चुका है, तो फ़िज़ा बी सेफ, और जितनी जल्दी हो सके अपनी चीज़ें देख के, अपना सब कुछ देख के, तो बस। तो ये भी बड़ी बात होती है, कोई किसी के लिए ऐसी फ़िक्र करे, और उसने पता नहीं कहाँ इधर उधर से ढूंढ ढांड के नंबर। और पहले जब बात शुरू करने से पहले उसने मुझे समझाने की कोशिश की ना, वो बड़ा डिफरेंट फेस था, क्योंकि मैं डर ना जाऊं, मैं घबरा ना जाऊं, हाथ पैर ना छोड़ दूं।
تو یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ کوئی کسی کی ایسی بھی فکر بہت بہت وہ اچھی ہے ان کی فیملی بھی ساری. اچھا مزے کی بات یہ کہ یہی بات وہ مجھے بتا چکی ہیں, یہ بتا چکی ہے, لیکن آن ریکارڈ نہیں, آن کیمرہ نہیں, کیونکہ وہ ان کے ساتھ فیملی ٹرم سے میں انہیں اسلام آباد چھوڑنے جا رہا تھا, میری وائف بھی ساتھ تھی, ان کے بچے بھی ساتھ تھے, تو وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ اس طرح جب آپ کا ذکر ہوا نا بعد میں بھی, تو انہوں نے کہا وہ ایک میڈ تھی وہ میرے ساتھ کچھ چیزیں چرا کے لے گئی تھی, پھر وہ فضا کے پاس گئی تو میں نے انہیں روک دیا تھا. آپ کی ویسے انڈسٹری میں دوستی سب سے زیادہ کس کے ساتھ ہے؟ سب کے ساتھ. سب کے ساتھ ہے. دشمنی ہے کسی کے ساتھ, یا کسی کے ساتھ ان بن, چلے دشمنی تو بڑا لفظ ہے, ان بن یا لڑائی کے جس سے آپ کی نہ بنتی ہو, یا وہ آپ کو اوائڈ کرتی ہو یا کرتا ہو کوئی بھی انڈسٹری کے اندر؟ نہیں. اچھا, ہاں سب کے ساتھ ہی اچھا تعلق ہے؟ ہاں, کوئی بھی نہیں ہے میرے خیال سے, سب بھی, سب سے بہت پیار ہے, اتنا پیار ہے نا. اور آپ یقین کریں میرے سامنے جیسے بھی نادیہ حسین بھی, ہم لوگ کافی ٹائم کے بعد ملے, ایک میک اپ کلاس کے لیے میں گئی ہوئی تھی گجرات, تو وہاں پہ وہ ایک دم سے میرے سامنے آئی تو میں رونا شروع ہو گیا. وہ کسی نے ویڈیو وہاں پہ وہ چڑھائی تو مجھے ٹیگ کیا, تو اس میں رو رہی تھی, تو میں ان کا ہاتھ پکڑ کے رو. اب وہ اتنے دنوں کے بعد میں کوئی نہیں ملی تھی, کراچی میں مل چکی تھی, ٹھیک ہے, مگر پھر بھی بس میں یہاں ملی ہوں تو بس ملی ہوں تو میں رو رہی ہوں. کیسی ٹھیک ہے نا, کتنے چلی گئی, ایسے ہو جاتی ہوں میں, اتنا میرا پیار ہے. تو پھر ظاہر ہے سب کے ساتھ ایک اچھا آپ نے ابھی انہوں نے مجھے ابھی ایک ٹوٹکا بتایا ابھی ریکارڈنگ سے پہلے, تو میں چاہوں گا پھر آپ کیمرے کے سامنے بھی بتائیں جو آپ مجھے بتا رہی تھی کہ وہ کیا فیس پہ لگایا کرو ریکارڈنگ سے پہلے. اچھی بات ہے, اپنے چلیں کہتے ہیں نا مشورہ تو امانت ہوتی ہے, تو یہ مشورہ سبھی کو میں دینا چاہوں گی. گرمیاں آ رہی ہیں, ہر ایک کو شوق ہوتا ہے کہ میں نے تھوڑا سا رنگ گورا کرنا ہے, میرا رنگ فریش ہو. ہم کیمیکل کریمز چیزیں ویزیں تو لگا کے اپنے آپ کو اوپر ایسے چمکا لیتے ہیں, بیس وغیرہ سب کچھ, مگر اندر سے بھی تھوڑا سا اور باہر سے بھی آپ کا منہ گلو کرنا چاہیے. تو ان ایون ٹون اسکن سب کا میجر پرابلم ہو جاتا ہے, چاہے گورے ہوں یا کالے ہوں. تو سادہ سے جو ٹماٹر ہے, وہ آئلی اسکن بھی ڈرائی اسکن دونوں یوز کر سکتے ہیں. اس کو بیچ سے 2 کاٹ کے تو شہد کے اوپر اچھی طریقے سے ایسے اس کو لگا کے, تو ایسے گالوں پہ, چہرے پہ, جہاں جہاں جو آپ کو جو باڈی کا حصہ آپ کو ڈارک لگتا ہے وہاں پر آپ اس کو ایسے اچھی طریقے سے مل کے تھوڑی دیر سوکھنے دیں. سوکھ جائے تو اگر ٹائم ہے تو پھر ایک اور بار اس کو شہد کے ساتھ اچھی طریقے سے اس کے وہ کر دیں مساج. پھر 10-15 منٹ کے لیے جیسے ہی سوکھ جائے تو منہ دھو لیں, شاور لے لیں اور فریش ہو جائے. یہ آپ 15-20 دن کریں گے تو 15-20 دن کے رزلٹ میں آپ کو ایک ایسا رزلٹ ملے گا جو آپ کو ایسا فیئر ٹون آپ کے نیک اور فیس میں اتنا ڈفرینس دکھائے گا کہ یو ول بی لائک یار یہ کیا, میرے منہ کو ایک دم سے گردن اور منہ اتنا الگ کیسے ہو گیا. اچھا, اتنا فرق ہو جائے گا. ہاں, مگر آپ نے پھر لگاتار ایک دن آلٹرنیٹ چھوڑ کے کرنا ہے, کیونکہ اس میں بلیچنگ افیکٹ ہے نا, اینٹی ایجنگ بھی ہے, بلیچنگ افیکٹ بھی ہے. تو جو بلیچ گندی کیمیکل کی بازار کی ہم یوز کرتے ہیں جو بالوں کو ہمارے اڑا دیتی ہے رنگ اڑا کے, وہ پھر ہم منہ پہ لگاتے ہیں تو منہ کا بھی تو رنگ اڑاتی ہے. پھر ہم چولہے پہ نہیں جا سکتے, دھوپ میں نہیں جا سکتے, اسکن کی سلام دعا اتنی بری خراب ہو جاتی ہے کہ پھر اگر یہی چیزیں یوز کریں تو ساری ہربل ہیں, اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. مگر ٹماٹر گرمیوں میں آئے ہے بیسٹ چیز ہے, اوے چٹا چٹا کر دیتی ہے. ویسے چلیں جی, سب لوگ اس پہ عمل کریں گے, کوشش کریں گے. تو عید کے دنوں میں اور کیا مصروفیت ہوتی ہے؟ کوئی آؤٹنگ بھی ہوتی ہے عید کے دنوں میں, کوئی لانگ ڈرائیو یا کسی پارک وغیرہ میں جانا؟ ویسے نا میری بھائی جو میرے سے جو بڑے بھائی ہیں کامن بھیا, ان کی ساس جو تھی نا ہماری امی کے انتقال کے بعد, ہمارا ان سے بڑا پیار تھا. ان کے ہاتھ کے کھانے وانے وہ بڑی صحت مند ماشاء اللہ, اور ان کے گھر میں نا اتنے بچے, اور وہ اکیلی بیٹھ کے نا ایسے کرسی پہ بیٹھ کے تو وہ سلنڈر رکھ کے اس کے اوپر کھانے پکاتی ہیں, اور کیا کھانے بناتی. میری امی سے اچھے ہاتھ کے اگر کسی کے میں نے کھانے کھائے تھے تو ان کے. اچھا, تو ہم ان کے پاس جاتے تھے, پہلے سے بک ہوتا تھا کہ ہم آپ کے ہاتھ کے آلو گوشت اور یہ وہ کھائیں گے. اور وہ نا آلو گوشت بناتی ہوتی شوربے والا, نیرا شوربا, تے اندر پھر بوٹیاں تو بڑے بڑے آلو. اچھا, مگر نیرا شوربا جو صحیح والا آلو گوشت ہوتا ہے, وہ کوئی گاڑا شڑا نہیں ہوتا, پتلا شوربا والا ہوتا ہے, وہ بناتی. مگر پانی الگ تیل الگ نہیں ہونا چاہیے, مکس ہونا چاہیے. اوئے ہوئے ہوئے چاولوں کے ساتھ, تو وہ ہم ان کے گھر کھانے کے لیے جاتے ہوتے تھے. تو اب یہ پہلی عید ہے جس میں وہ نہیں ہے, اور ان کے بغیر. ہاں, بھابھی سے میری بڑی اوپر نیچے رہتی ہے, لڑائی چھڑائی ہے. ہاں ہے, اچھی بیچاری معصوم ہے, مگر ہم نے ان کو بڑا دبا کے رکھا ہوا ہے اپنے آگے. اچھا, ہاں, باقی سب کے ساتھ آپ کی دوستی اور اس لیے کیونکہ انہوں نے بھائی کو دبا کے رکھا ہوا ہے. اچھا, ہاں, وہ بھائی پہ راج کرتی ہیں, ہم ان پہ راج کرتے ہیں. اچھا, پھر ہاں ہم کہتے ہیں آپ ٹٹ فور ٹیٹ, ہم کہتے ہیں آپ کی ایک جگہ چلتی تو ایک جگہ ہماری بھی چلے گی. وہ بہت اچھی, ہم 10 قسم کی کوئی بات کہہ دیں, کچھ کر دیں, ایسے بھول جاتی ہیں, ایسے معاف کر دیتی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر ہماری فکروں میں بیٹھ جاتی ہیں, فضا اچھا یہ کیسے ہوتا ہے, ایسی ہے. اچھا, تو پھر اس اور بھائی ہمارا ایسے اگر کوئی جیسے عید سے پہلے کوئی لڑائی ہو جائے نا, تو کوئی اب کوئی بات, اور لڑائی ہماری کس بات پہ ہوتی ہے, ہم اتنی سی بات کہہ دیتے ہیں, بھائی آپ کو بھابھی نے یہ نہیں بتایا, کیوں ایسے کیوں جانے دیا, بنا ناشتہ کر کے کیوں جانے دیا, اتنی سی بات کہہ دیں گے تو بھائی کو برداشت نہیں ہوتی.
میری بیوی کے خلاف بات کیا. بھائی کی کیا ہے بات؟ صرف یہ کہ ناشتے کے بغیر گئے. بھائی تم نے خود ناشتہ بنایا تھا کیوں؟ اور بھابھی میری کہتی ہے کہ آپ کے بھائی نہیں سنتے, ان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, صبح صبح انڈا کھا کے چلے آتے ہیں, 3 انڈے تل کے کھا کے چلے آتے ہیں. تو وہ پھر بیچارے نا کیسے مینیج کریں گے؟ بھابھی بھی صحیح ہے, بھائی بھی صحیح ہے, مگر پھر ہم بیچ میں تھوڑی سی کرا دیتے ہیں, مزے لے لیتے ہیں. ورنہ لائف تو بالکل یوں چلے گی ان کی, یوں تھوڑا یوں تو ہو نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ عید والے دن تو ظاہر ہے بیوٹی پارلرز بہت بزی ہوتے ہیں, تو کیا لائن میں لگنا پڑتا ہے پھر آپ لڑکیوں کو, یا پھر کیسے, یا آپ خود تیار ہوئی ہیں یا کہیں پارلر سے تیار ہو کے آئی ہیں؟ نہیں, میں نے تو میک اپ کورسز بہت سارے کیے ہوئے ہیں آلریڈی. میں ملک سے باہر جاتی تھی تو مجھے شوق تھا کہ میں کروں. ابھی بھی میں امریکہ جا رہی ہوں ایک کورس کرنے کے لیے میک اپ کا. تو مجھے تو ایسے جتنا شوق نہیں ہے میک اپ کا. گھر پہ تو میں بہت سادی ہوتی ہوں, مگر جب ٹی وی کے سامنے آنا ہوتا ہے تو تھوڑا سجنا بجنا پڑتا ہے, کیونکہ پھر لوگ کہیں گے کہ یار دیکھو اس کو بیٹھنے اٹھنے کی تمیز نہیں ہے, ٹی وی پہ دیکھو کیسے اٹھ کے آ گئی. تھوڑا فیشن کریں گے تو وہی دیکھیں گے لوگ. تو بھی خود تیار ہوئی ہیں یا کسی پارلر سے؟ خود تیار ہوئی ہوں. یہ اپنے بال نہیں ہیں, سیدھے سیدھے وگ لگا کے اوپر ایسے پہن کے آ گئی ہوں جلدی سے. ساڑی کے ساتھ تو جوڑا بناتی تو میں ملکہ پکھراٹ لگتی. آپ اتنا سچ بول دیتے ہیں کہ آپ بتانے کا وگ لگا کے آئی ہوئی ہیں. ہاں یہ وگ ہے نا, اور یہ وہ والی وگ نہیں ہے. یہ وگ جو ہے نا ہائے بہت سستی ہے, اور یہ سنتھیٹک بال ہے. اور یہ بال جو کرل ہوئے ہیں یہ بار بار آپ کو کرنا نہیں پڑتا. یہ بہت مزے کی وگ ہے, سنتھیٹک ہے اور بڑی سستی وگ ہے یہ. بلکہ میں لانچ بھی کر رہی ہوں اپنا, جب میں سیلون کھولوں گی یا میں اپنا جو بھی آن لائن میرا بزنس ہوگا تو اس میں یہ لوگوں کو پھر دے کین بائی. کتنے کی ہے رفلی یہ وگ جو آپ نے لگائی ہوئی ہے؟ یہ 6,000 روپے کی. 6,000 روپے کی؟ اب اس میں آرام سے آپ, مجھے لیے ہوئے کوئی 3-4 مہینے ہو گئے. اچھا. ہاں یہ میرا پہلا ٹرائل تھا جو میں نے بنوائی تھی, کہ میں دیکھنا چاہ رہی تھی. اور یہ فل ہیڈ کی, ہاف ہیڈ کی, ہر طریقے سے بن جاتی ہیں, آپ کے ڈائی کے حساب سے بن جاتی ہیں. اس کو آپ نے سمپلی کوم, میں بھی کوم کر رہی تھی, آپ نے دیکھا ہوگا تو کوم کر رہی تھی, کوم بھی ہوتی ہے اور ہلکا ہیٹ کے ساتھ یہ کرل برل بھی, مگر ضرورت ہی نہیں, اس میں آلریڈی ایک ویو ہے یو سی, اور کتنے گھنے. اچھا دکھنے میں لگنے رہا کہ یہ وگ ہے, تو آپ نے بتا دیا تو سب کو پتہ چل گیا. میں وگ لگا کے تو پہن کے تیار ہو کے, منہ پہ میک اپ کر کے, تو ساڑی پہن کے, تو ایسی چوڑیاں پہن کے, تو بس ایسے آ گئی. تو یہ تو بڑا آسان کام ہے پھر لڑکیوں کے لیے وگ لگا لینا. 6,000 روپے میں لگ جاتا ہے. سب سے زیادہ تو دیکھیں نا ڈپریشن آپ کو تب ہوتا ہے جب سیلون میں آپ کا اسٹریٹنر پکڑ کے کوئی بال یوں اسٹریٹ کر رہا ہوتا ہے, اور آپ کہتے ہیں زیادہ ہیٹ تو نہیں ہے, دیکھیں دکھائیں ہیٹ کتنی ہے, ہیٹ کم رکھیے گا جی. یہی ہوتی ہے نا پرابلم. تو بال جلتے ہی تب ہیں, لینتھ تب خراب ہوتی ہے جب آپ یہ اسٹریٹنر, بلو ڈرائی, سر کا کھچاؤ, بلش, ہیٹ. آئی ڈونٹ لائک اٹ. تو یہ بہتر ہے, یہ چیزیں اچھی بھی ہیں, اور جس اسٹائل سے آپ کو تیار ہونا ہے ویسے آپ ویک پہن لیجیے. اور یہ آپ نے کسی بڑے برانڈ سے لی ہوئی ہے ساڑی؟ یہ مجھے کوئی پی آر آئی تھی, اس کے پیسے بھی آئے تھے کہ وہ یہ پیسے لے لیں اور پہن لیں, اور اس کی 2 تصویریں کھینچ کے لگا دیں. پچھلی کوئی آئی ہوئی تھی وہ پہن لی, تو بلاؤز میں نے گھر میں سی لیا تھا. اچھا ہر عید پہ اسی طرح کرتی ہیں, کوئی نہ کوئی پرانا سوٹ بھی پہن لیتی ہیں کبھی؟ نہیں, عید کا جوڑا تو مسٹ ہے. میں چاند رات کچھ خریدنا ہو یا نہ ہو, میں بازار جب بند ہو جاتے ہیں نا تب گھر آتی ہوں میں. اور اچھا مجھے اتنا مزہ آتا ہے. اور یہ عید کے ٹائموں پہ, چاہے بڑی عید ہو چھوٹی عید ہو, جو چاند رات کے جو اتنے رش ہوتے ہیں, یہ سب غلطی سے کوئی آپ کو پہچان لینا ایسے نقاب شکاب میں, پھر آواز سے فضا رہی ہے, آئے ہائے خوشی کچھ اور ہوتی ہے. وہ جو آپ منہ دکھا رہے ہیں اور آپ کو پہچانے وہ بات الگ ہے, جب آپ کو کوئی آواز سے اور آپ کی آواز سے پہچان لے, بالکل وہ خوشی ہوتی ہے. تو کوئی اسپیشل فین مومنٹ؟ ہاں میری لاسٹ ایئر جو برتھ ڈے تھی, لاسٹ ایئر والی, وہ میری تھانے کے باہر بیٹھ کے گزری تھی, کیونکہ ایک فین تھے میرے, وہ کوئی میرے گھر کے باہر آ گئے. وہ میں نے اتفاق سے اپنے چلتے شو پہ بول دیا کہ میں بابر علی صاحب کے گھر کے سامنے رہتی ہوں. I'm a big fan of بابر علی by the way. میڈیا میں اگر کوئی, میں کہتی ہوں نا کہ کوئی ایکٹر آواز والا, خوبصورتی والا کوئی آیا تھا, اٹ واز بابر علی. اچھا. ہاں میں پہلی مرتبہ سینما گئی تھی جیوا دیکھنے کے لیے. اچھا. بابر علی صاحب کی. تو میں اتنی بڑی فین تھی, مجھے لائف میں پتہ ہی نہیں تھا میں ان کے ساتھ کمرشلز کرنے, میں ان کے ساتھ ڈرامے کرنے, ان کے ساتھ اسکرین شیئر کرنی ہے. تو بعد میں لاہور آ کے تو بہت سارا, اب وہ میرے گھر کے سامنے رہتے تھے, مجھے پتہ ہی نہیں تھا ڈیفینس فیز 6 میں. تو بہت ٹائم کے بعد مجھے پتہ چلا, وہ میرے شو پہ آئے تو انہوں نے مجھے بات کی, میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا آپ کو پتہ ہے, مجھے ابھی تھوڑے دن پہلے پتہ چلا میرے گھر کے سامنے رہتے ہیں. اچھا. تو اس فین نے یہ پتا کر لیا کہ بابر علی کدھر رہتے ہیں. وہ بابر علی کے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے کہ یہ سامنے والا گھر فضا علی کا ہے. اچھا. میں اپنی بہن کے ساتھ آ رہی تھی, برتھ ڈے تھی میری بہن کو, ایئرپورٹ سے پک کیا, کراچی سے آئی تھی وہ, اور وہ بھی میری کاپی ہے, ٹوئنز ہی ہے سمجھے, ہے مجھ سے بڑی مگر میری کاپی ہے. کوئی جو ایسے جا رہے ہو تو لوگ کہتے ہیں اچھا تم فضا, کہتی ہے میں فضا نہیں ہوں, میرا ہوں, ایسے ہوتا ہے. ہاں تو ایسے میرے گھر کے باہر وہ اپنی بہن کو لے کے, تو کیک, فلاور, یہ وہ سب کچھ. اور جیسے ہی دروازہ کھولا ہے تو وہ
चौकीदार को ना अंदर धकेल के तो खुद अंदर आ गए. अब हम बाहर गाड़ी में थे, हम डर गए. हमने कहा ये हमारे घर के अंदर केक और ये चीज़ें लेके कौन. तो गली के जो बाकी चौकीदार थे उन्होंने बताया कि काफ़ी देर से आपका पूछ रहे थे और ये अब इस तरह. तो वो फिर हाथम पाई शुरू हो गई हमारे गार्ड की. उसने बाहर, हमने गाड़ी घुमा के आगे चले गए, पुलिस को फ़ोन किया, डॉल्फिन शॉल्फिन को बोला. फिर वो लोग घर के बाहर गए तो वो बहन डर के भाग गई उनकी, और वो जो थे उनको पकड़ लिया. अब उनके चक्कर में मैं फिर सारी रात थानों के बाहर कि भाई, क्योंकि डर लगता है ना, सेफ नहीं होता. मैं अपनी बेटी के साथ अकेली रहती हूँ ना, तो फैन मोमेंट तब तक अच्छा है कि जब कहीं बाहर मिल जाए, घर तक तो नहीं ना. हाँ, घर पे तो ज़ाहिर है फिर काफी मुश्किल हो जाता है. तो ये मेरी बहुत बुरी एक हालत हुई थी. और फराल भी काफी एक्टिव है आपके साथ, वीडियोस वगैरह में आती रहती है अक्सर. फराल वैसे इसको शोबिस का शौक नहीं है, मगर हाँ एक्टिव बहुत है. उसको बिल्कुल नहीं पसंद शोबिस की लाइफ, उसको एक्टिंग, मगर इतनी एक्टिव है कि मैं इतनी एक्टिव नहीं थी. BTS सिंगर है आजकल, BTS आर्मी का फैन है, और माशाल्लाह नमाजी हैं. और आजकल वो बस अपनी ये आयतल कुर्सी को कंप्लीट कर रही हैं, क्योंकि मैं और वो दोनों भूत से डरते हैं. तो हाँ, तो उसको ये है कि आयतल कुर्सी पढ़ लूँगी तो फिर मैं सेफ हूँ, और 3 बार पढ़ लूँगी तो फिर अल्लाह ताला हमारी खुद हिफाजत करेंगे. तो इस बारे में वो पक्की हुई है. कौन सी क्लास में है अभी क्लास 3 में. अच्छा, और क्या उसके प्लान है आगे? अच्छा, अभी बड़े मजे का सीन हुआ. 2 दिन पहले हम डॉक्टर के पास गए ना, तो वहाँ पे डॉक्टर साहब उसको पूछ रहे थे कि जी आप क्या बनना चाहती हैं ना. तो कहती है जी डॉक्टर बनना चाहती हूँ. अच्छा. तो मैंने कहा आप वाकई डॉक्टर बनना. तो मैं पीछे दूर खड़ी हुई थी ना, कहती है बस दिल ही रख रही हूँ मैं मामा और बाबा का, वैसे आपको लगता है मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ? अच्छा. कहते नहीं, आपकी मामा सेलिब्रिटी, आप भी वही बनना चाहती हैं. कहती है मैं बॉर्न स्टार. या यू आर राइट. तो मैं पीछे खड़ी थी, मैंने कहा तुम घर चलना. वैसे उसके माइंड में क्या है कि उसने इसी फील्ड में आना है? उसके माइंड में थोड़ा सा दबाव है कि आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको अच्छा पढ़ना है, आपको लिखना है. क्योंकि जब आप किसी बच्चे को अपने घर में डॉक्टर बनाने के लिए तैयार कर रहे होते हैं ना, तो आपने उसको बहुत चीज़ों से रोकना पड़ता है, उसको अलग करना पड़ता है. ये इतनी दुनियादारी, सोशलाइजिंग, फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें दूर के बहुत पढ़ना होता है आपने. तो घर के सारे बच्चों में किसी एक बच्चे को ऐसे आपने पालना होता है. अब मेरी है ही एक, अब मैं उस बेचारी को उस तरह से कैसे पालूं? मेरा ताल्लुक भी शोबिस से. ठीक है, अब फराल के पास कोई टॉय नहीं है. कैन यू इमेजिन? अच्छा, आप तो घर आएंगे ना अपनी बेटी बीवी को लेके, तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको एक बच्चों के होते हैं टॉय रूम, फराल को टॉय का शौक ही नहीं है. मैं दिलाऊं क्या? वो टॉयज लेती ही नहीं है. उसको आज आप टॉय गिफ्ट करेंगे, वो कल किसी की बर्थडे में वो देकर आ जाएगी कि मामा पैसे बचेंगे, यही दे देते. अच्छा, इतने समझदार है. खोलती नहीं, उसको शौक ही नहीं है. उसको शौक है घासों में लेट के कलाबाजियां करने का, तोते पालने का, ऐसी हरकतें, साइकिल चलाने का, भागने दौड़ने का, ये सारे कहानी उसको ज्यादा शौक. ये ज्वेलरी भी सारी आर्टिफिशियल ही है? ये तो हाँ आर्टिफिशियल है. सोना मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास एक अंगूठी है. अच्छा. हाँ, और वो सोने की, और उसमें डायमंड वाली कहानी है. अदरवाइज मेरे पास कुछ भी नहीं है. तो ये भी लंडे से मिलता है? लंडे से अच्छी ज्वेलरी भी मिल जाती है, मगर ये लंडे की नहीं है. ये अच्छा. हाँ, मगर ये भी इतनी कोई महंगी नहीं. मैंने लिबर्टी मार्केट से ली थी, तो ये कोई 800 या फिर 700-800 की इतनी की है ये रिंग. 700-800 की? हाँ, मगर मैंने उनको ये कहा था मुझे रिंग ऐसी दिखाएं जो थोड़ी सी लगे कि कोई गोल्ड है. तो दिस इज नॉट गोल्ड. यू सी, गोल्ड का पता चल जाता है. लेकिन ये सिर्फ 700-800 रुपए की है? हाँ, ऐसे मिल जाती है, अच्छी बहुत सारी मिल जाती हैं. तो ये सारी. तो गोल्ड क्यों नहीं है? गोल्ड बनाया नहीं, और जब था तो वो ज़रूरत की वजह से बेच दिया सारा. तो जिस जगह मैं लिबर्टी मार्केट में बेचने के लिए जाती थी, वो हाजी साहब थे ऐसे ना. तो जब मैं जाती थी दुकान के अंदर, एंटर ही होती थी, मुझे कहते लेने तो आपको चाहिए नहीं होंगे, क्या बेचना है? अच्छा. एक टाइम पे फराल पैदा हो गई थी ना, छोटी सी थी गोद में, मैं उसको लेके गई, तो मैं बेचने के लिए चीज़ गई. तो मुझे कहते हैं अब तो कुछ होश कर लें, इसके लिए कुछ बना लें, कुछ रख लें, काम आएगा. अब ना बेचें, कहीं और से पूरा नहीं हो सकता, ना बेचें. ये भी मेरे साथ कर चुके, कह चुके. मैं कहा नहीं ज़रूरत है, फिर बना लूँगी. वो जिसके नसीब से होता, ज़रूरी थोड़ी है. कहाँ लिखा है सोना साथ होना रहना? बिल्कुल बिल्कुल. खुशियाँ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं ये चीज़ें ज़्यादा पहन के देखे चहक महक सकती हूँ. सोना पहन के मैं कहाँ छुपा छुपा के भागूंगी? वो मैंने सोना पहना है, तिल है जी, एंज चलना है. डर लगता है. तो ईद पे कोई गाना भी आया है आपका? ईद पे एक गाना अभी नया है, वो मगर मैं अभी गाना नहीं चाहूँगी. आप मसले तो समझते हैं ना क्या होता है. तो ब्रांड्स के ऊपर ही है वो गाना, और मुझे लगता है ये गाना अभी तक लड़कियां जितनी भी गाने लॉन्च कर चुकी हैं, ये थोड़ा सा बहुत डिफरेंट होगा. अच्छा. लोग बहुत पसंद करेंगे. वो सर से लेकर
پاؤ تک اس کے لفظ یہی ہیں کہ میں برینڈا والی ہوں, تو میں تو لنڈا والی ہوں. ہاں تو کوئی ایک دو لائنیں, ایک دو لائن وہ نہیں میں سنا سکوں گی کیونکہ اس کی مجھے اتنی کوئی ایسے اتنی پریکٹس بھی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ابھی میرا لانچ ہو چکا تھا وہ میں سنا دیتی ہوں جو لوگوں کو بہت پسند ہے. بے وفا. ٹھیک ہے. تو کی مینوں چھڈنا سی تینوں آپ میں چھڈیا, جس دل وچ تو رہندا سی تینوں اتھوں کڈیا, تو میری موڑ دے انگوٹھی تیری ہر گل سجنا جھوٹھی, میری موڑ دے انگوٹھی تیری ہر گل سجنا جھوٹھی, جھوٹا کردا سی میرے نال پیار, بے وفا بے وفا چھوڑ دے پیچھا میرا, بے وفا بے وفا چھوڑ دے پیچھا میرا. یہ پنجابی اردو مکس ہے. اس کو اس لیے میں نے کہا چھوڑ دے پیچھا میرا کہ جو میرا کراچی ٹون ہے وہ بھی رہے اور پنجاب کا جو لفظ ہے وہ بھی رہے. اب تو انڈیا کے بھی بہت سے ایسے گانے, پاکستان کے بھی ایسے بہت سے گانے مکس ہو رہے ہیں جو تھوڑی اردو مکس کرتے ہوتے ہیں اس کے اندر, جیسے بی پراگ بڑا مکس کرتا ہے, سجاد علی صاحب بھی تھوڑا سا رکھتے ہیں لفظوں کی کلیئرٹی, وہ لفظ جو عام آپ بول رہے ہوتے ہیں ہے نا, تو ایسی چیزیں. تو عید پہ کوئی باربیکیو وغیرہ بھی ہوتا ہے؟ ہمارے گھر میں مہمانوں کو بلاتی نہیں ہوں ایسے, جتنی میری 2-3 گنتی کی دوست ہیں. اچھا. اور ہاں وہ بس ان کے لیے کیا بناتی ہیں آپ جب وہ میرے لیے بناتی ہیں؟ اچھا. ہاں وہ میرے لیے بناتی ہیں. کوئی حلیم لے کے آتا ہے, کوئی کچھ کھانا اپنے گھر سے بنا کے لے کے آتا ہے, جیسے میٹھا میرے گھر نہیں بنتا تو وہ لے آتے ہیں. اس طرح کی چیزیں میری دوستیں وغیرہ میرے لیے آتی ہیں. میرے گھر میں تو جو بنا ہوتا ہے تو وہ فریج کھلا ہوتا ہے. سب سے پہلے میرے گھر گھستے کے ساتھ ہی فریج کے اندر جاتے ہیں کہ فریج میں کیا ہے. ہماری دال بڑی اچھی ہوتی ہے ہمارے گھر کی, ہم پتلی دال کھاتے ہیں نا, بنگالی والی. میں بنگلہ دیش رہی ہوں تو ہماری دال پتلی ہوتی ہے, بنگالی دال ہوتی ہے. تو ہم وہ کیسے بنتی ہے بنگالی دال کی ریسیپی دیں؟ بنگالی دال کی ریسیپی یہ ہے کہ آپ نے جیسے لوگ فرائی شرائے مسالہ سب کچھ کرتے ہیں, نہیں ہلکا سا دال, پانی, ہلدی, رائی, کلونجی, میتھڑا, بہت سارے لہسن کے جوے, وہ سب ڈال کے. مونگ مسور کی دال میں زیادہ ذائقے والی دال ہوتی ہے لال دال, مسور کی دال, تو وہ زیادہ, مونگ کم. وہ ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے ابال لیا, پکا لیا, پریشر نہیں. وہ اس کو آپ نے ایسے پکانا ہے کہ وہ جو آپ نے 4 گلاس پانی ڈالے ہیں, جب وہ 3 یا 2 گلاس رہ جائیں گے تو تب آپ کی دال کمپلیٹ. پہ پھر جب وہ اتنی رہ جائے کہ اس کی گٹائی اچھی طریقے سے دال گھٹنی کے ساتھ ہو جائے, ٹھیک ہے, اس کے دانے مر جائیں, رہ جائیں, ایک جان ہو جائے, پھر اس کے بعد اس میں آپ نے آلیو آئل کا تڑکا یا پھر سرسوں کا تڑکا یا دیسی گھی جو بھی آپ کو پسند, اس میں لہسن کے جوے, تو کشمیری لال مرچ, بہت سارا زیرہ, پھر اس میں دوبارہ میتھڑی, پھر اس میں آپ نے دوبارہ سے رائی, تھوڑا سا کلونجی دانہ, سب کچھ ڈال کے. تو اس کے بعد اگر آپ کا بہت دل ہے کہ تھوڑا سا مسالہ بھی ہو تو ٹماٹر بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں, تھوڑا سا پیاز بھی کچا ڈال سکتے ہیں, پھر اس میں کسوری میتھی, ہرا دھنیا بہت سا ڈال کے, تو اس کا بگار دال تیار. اور پانی آپ نے پہلے اپنے حساب سے رکھ لیا, ہم پانی ذرا زیادہ رکھتے ہیں, پھر تڑکا ڈال دیتے ہیں. اچھا, آپ نے اتنے سارے جو انٹرویوز کیے, کبھی کسی پولیٹیشین کا انٹرویو بھی کیا آپ نے؟ میرا تو سٹائر شو تھا نا, اس میں پولیٹیشینس تو آتے تھے سارے موسٹلی, مگر وہ یہی ہوتا تھا کہ جیسے آج اٹھ کے گئے سیٹ سے, تو اگر دوبارہ 2 ہفتے کے بعد اپنا منجن بیچنے کے لیے آئے تو مجھے پتا کچھ نہیں ہوتا تھا کہ اچھا میں کہتی یو دا ون. ہاں اچھا, آپ بس پریٹینڈ کرتی تھی کہ آپ کو پہلے دیکھا ہوا ہے. ویسے آپ کس کو سپورٹ کرتی ہیں پولیٹکس میں؟ عمران خان صاحب کو. اچھا, کبھی ملاقات ہوئی عمران خان سے؟ جی بہت اچھی ملاقات ہوئی ان کے ساتھ. انہوں نے فرال کے ساتھ اتنا پیار محبت لاڈ کھیلا ایئرپورٹ میں اسلام آباد کے, اور وہ پچز تھی ہماری وہ بھی وائرل ہوئی تھی کافی زیادہ. تو اس کے نیچے بھی کچھ جب لوگ غلط لکھ رہے تھے تو مجھے اتنا غصہ آتا تھا کہ یار اتنا اچھا انسان ہے, جیسے آپ کو پتا ہر ایک سے میری شادی کرا رہے ہوتے تھے, تو اس کے مجھے بہت غصہ آتا تھا. آئی واز کالنگ عمران بھائی, اینڈ وہ فرال کو جیسے پیار کرتے ہیں, لاڈ کرتے ہیں, ویسی اس کی پچز تھیں. اور اس کو اس وقت تو پتہ نہیں تھا, مگر اب اس کو وہ پکچرز دکھاتی ہوں تو میں وہ کہتی ہے, بڑے لوگوں کو پراؤڈلی کہتی ہے کہ میں عمران خان صاحب مجھے ایسے پیار کر رہے تھے, کھیل رہے تھے میرے ساتھ. ایک بچہ کوئی پسند آ جائے کیسے کرتا ہے کوئی انسان, وہ بھی عام انسان ہے, وہ ویسے ہی فرال کے ساتھ کر رہے تھے. اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تھی؟ اسلام آباد ایئرپورٹ. تو پھر آپ نے ڈیلیٹ کر دی بعد میں پکچرز؟ نہیں پتہ نہیں, شاید ڈیلیٹ کی یا نہیں. لوگ ایکچولی ہوتا یہ نا کہ ہمارے پروفائلوں سے, ہماری سٹوری سے اٹھا کے اپنی جو تھم نیل بناتے ہیں وہ غلط. اگر میں آپ سے یہ کویشچن پوچھوں کہ وائی عمران خان, اور بھی تو آپشنز ہیں اس ملک میں. عمران خان چور نہیں ہے نا, کھاتا تو نہیں ہے نا, لپیٹتا تو نہیں ہے نا, باقی کیا کرتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے, سب لوگوں نے کیا کیا ہے. اچھا سب سے بڑی بات مجھے لگتا ہے ہم اتنے سالوں سے نا غلامی میں تھے, ہمیں لگتا تھا کہ نہیں انگریز چلے گئے ہماری غلامی ختم ہو گئی ہے. نہیں,
قائد اعظم نے ہمیں آزاد کیا, ایک آزاد مملکت ہمیں دی, ہمارے لیے محنت کی, مگر اس مملکت پہ اتنا ٹائم وہ راج تو نہیں کر سکے تھے. کتنے 2 سال میرے خیال سے, 1 سال سے اوپر کے بعد, 1 سال 1.5 سال 2 سال اتنا ہی وہ راج نہیں کر سکے تھے, وہ چلا نہیں سکے تھے. جو ان کی پوری ایفرٹ تھی, ان کو وہ ٹائم نہیں ملا تھا. مگر عمران خان صاحب ایک ایسا بندہ ہے مجھے لگتا ہے جو ہمیں اب اس دور میں غلامی سے نکال رہا ہے. ہمیں ہمارے لوگوں نے غلام بنا دیا تھا دیکھا جائے تو, اور ہم پٹھو بنے ہوئے تھے بالکل. ہمیں سوچ بوجھ تھی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ ہرا ہے, ہم کہتے تھے ہرا ہے جبکہ تھا نیلا. ٹھیک ہے, ہم کہتے تھے یہ دن ہے تو وہ ہوتی رات تھی, ہم کہتے تھے دن ہے, وہ کہہ رہے ہیں دن ہے, ہم کہہ رہے ہیں دن ہے. اب ہمارے منہ میں زبان ہے, ہم بولتے ہیں, ہمارے پاس پاور ہے, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آ کے ہمارے بیاف پہ بولے. ہم خود بولتے ہیں, ہم بولتے ہیں ادھر آؤ, کیا بولا ہے؟ پاور عمران خان نے دی ہے. عمران خان نے زبان, پاور, ہمیں آزادی دی ہے. اور اگر ہم اس آزادی کو انجوائے کرنا چاہیں نا تو اس کے لیے ہمیں عمران خان جیسا لیڈر چاہیے. بھلے عمران خان یا عمران خان جیسا, مگر ہمارے پاس عمران خان جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے وی لو عمران خان اینڈ وی وانٹ ہم ٹو بی ود اس. نیکسٹ پرائم منسٹر آپ چاہتے ہیں کہ وہی بنے؟ میں فرال سب یہی چاہتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, اگر کوئی نہیں بھی چاہتا نا اور حکومت میں بیٹھا ہوا ہے, میں یہ بھی آپ کو بڑی اچھی بات بتاتی ہوں, بہت سے ایسے پولیٹیشینس بھی ہمارے شو پہ آتے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, تو وہ لگتا تھا جیسے ایز پر جاب نا کہ ادھر پٹھو بنے ہوئے, بٹ اندر سے ان کو سب پتا ہوتا تھا کہ ہاں عمران خان از دا رائٹ پرسن. اچھا جی, آف دی ریکارڈ ایسا بھی ہوا کبھی؟ آف دا ریکارڈ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بولتے ہوتے کہ ہاں از دا رائٹ پرسن. زیادہ گھوم پھر کے 2 باتیں کہہ دیتے ہیں نا کہ اس کو حکومت چلانی نہیں آتی, مگر بندہ آنیسٹ ہے. تو بھائی تم اتنا بھی کہہ رہے ہو تو یہ بات تمہیں پتہ ہے, مطلب تم جھائل کے بچے, تمہیں پتہ ہے کہ لیکن وہ بیچارے کیمرے پہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کی جاب ہے, ان کی ٹکٹ ہے. مگر یہ بڑی بات ہے کہ لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ عمران خان بندہ کھاؤ نہیں. آپ دیکھیں نا, ابھی ایک آواز بڑی گونج رہی تھی نا, گیدڑو باہر نکلو, یہ نکلو, یو نو آل دیٹ, عمران خان صاحب کے لیے محترمہ جو بول رہی تھیں. جی جی. تو وہ خیر میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان کے والد صاحب تو ملک سے باہر تھے, تو گیدڑ کون ہے جو چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے ملک سے باہر؟ ٹھیک ہے, تو آپ کس کو گیدڑ کہہ رہے ہیں؟ وہ گیدڑ ہے, وہ ایسا شروع ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہے. وہ کہتا ہے آؤ سامنے آؤ, آپ سامنے نہیں آتے تھے. اب نروس کے تو وہ بہت اسٹرانگ ہے, اس میں تو مطلب انہیں کوئی بندہ آج تک پریشان نہیں کر سکا, ٹینشن میں نہیں لا سکا. جی اب دیکھیں نا, وہ یہ والی بھی بکواس مجھے بہت بری لگی کہ بچے جو ہیں ان کے وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ارب پتی ہیں, کھرب پتی ہیں, ان کی بیگم اتنی امیر ہیں, یوں ہے یہ بھائی عیاشی کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. بھائی ان کے بچے جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا, ان کی بیگم امیر ہیں, دور ہیں, جو بھی ہیں, ان کے بچے پڑھ رہے ہیں اچھے, انہوں نے آپ کے ملک سے نہیں, آپ کے ملک سے نہیں لیا. پہلی بات وہ ہے تو اللہ کی دین ہے, ان کی بیگم کو بھی ان کے بچوں کو بھی, ٹھیک ہے. سب سے بڑا کمپرومائز یہ کہ آپ کے بچے عیاشی میں یہاں پہ ہیرے جواہراتوں میں سونے میں کھیل رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ ہیں اچھے برے وقت میں, ٹھیک ہے, اور ان کی اولاد سے وہ دور ہیں, ایک ڈسٹینس میں ہیں, وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. سب سے بڑا کمپرومائز ایک باپ کو کیا ہے کہ اس کی اولاد اس کے ساتھ نہیں. اب میں لاہور چھوڑ کے کیوں نہیں جا سکتی, میں کراچی جا کے اسٹیشنز میں کام کروں, وہاں پہ ڈرامہ کروں, جیسے مجھے شوق ہے, میری شوبز انڈسٹری ادھر ہے. میں فرال کی وجہ سے کہ اس کے بابا ادھر ہوتے ہیں, میں فرال کو اس کے باپ سے دور نہیں کرنا چاہتی کہ کچھ بھی ہے اس کا باپ اس کے سر پہ, اس کے ساتھ جب وہ دل کرے وہ ملے, اس کا باپ کو اتنا ہی حق ہے, ہمارے دین نے بھی وہ حق اسے دیا ہے. تو پھر میں کیوں ایک باپ کو ایک بیٹی سے جدا کروں, کیونکہ جو بھی ہے اس کو اس کا پیار باپ کا صرف اصل اس کا باپ ہی دے سکتا ہے. چاہے میری کسی سے بھی شادی ہو جائے وہ نہیں دے سکتا, اس کا اصل باپ وہی رہے گا. تو پھر میں اس سے کیسے دور کروں؟ تو وہ مجھے پتا ہے نا کہ ایک باپ کے اوپر پھر کیا بیتے گی, تو اس کے اوپر وہ سب کچھ قربان کر کے بیٹھا ہے اس ملک کے لیے. یہ ہے عمران خان, اس کو گیدڑ کہہ رہے یار, لعنت ہے. لگتا ہے آپ بہت بڑی فین ہیں. نہیں یہ بات دکھ والی ہے یار, آپ گزرے نا اس وقت سے تو پھر آپ یقین کریں. اور بڑے مزے کی بات بتاؤں, اس چیز کو اگر تھوڑا سا فیل کریں نا تو آپ اندر سے نا روئیں گے کہ یار اتنی بڑی قربانی تو کوئی نہیں دیتا. اب اس کے گھر دیکھیں, چیزیں دیکھیں, کیا ہے اس کے گھر میں, کون سے ہیرے جواہرات ہیں اس کے گھر میں, کیا پڑا ہوا ہے اس کے گھر میں. ان کے گھر جا کے دیکھیں, ایسا لگتا ہے محل تاریخی ہے, میں سونے کے محل بنائے ہوئے ان کے گھروں میں. تو کتنا فرق ہے یار ایک انسان کی ذات پہ. پھر بھی ہم یار اب جو ڈر چل رہا تھا, آپ کو بھی پتہ ہے رمضان والے ٹائم پہ وہ کیا ڈر تھا کہ اللہ نہ کرے کوئی برا حادثہ نہ پیش آ جائے, اس کے ساتھ کوئی ایسا کر نہ دے کہ جان سے جا بیٹھے. ہم لوگ تو اس کے ساتھ اب منسلک ہیں بہت, ہم قوم آزاد ہوئی ہے اس کی وجہ سے, مگر ہم وہ آزادی انجوائے کرنا چاہتے ہیں, وہ جب تبھی کریں گے جب یہ اپنے اقتدار میں آئیں گے انشاءاللہ. اچھا, مہنگائی نے آپ کو بھی افیکٹ کیا؟ مہنگائی جو ابھی اتنی زیادہ ہو گئی, تو آپ لوگ تو جو شوبز کے لوگ ہوتے ہیں تو بہت پیسہ کماتے ہیں, ہم نے تو سنا کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا,
फ्यूल कहीं भी जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, लाखों रुपए आ रहे हैं एक एक प्रोजेक्ट के, नहीं तो आपको भी नजर आया कि वाकई इतना फर्क है, कोई इतनी महंगाई हुई है हाँ। कि आपका बजट भी डिस्टर्ब हुआ है? हाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। समटाइम्स फराल की फ़ीस लेट हुई है, उसके बाबा की तरफ से, वो बाबा देते हैं उसके स्कूल की फ़ीस, वो माशाल्लाह से उधर से वो उसकी वो फ़ीस लेट हुई एक दो बार। अब वो बिज़नेस करते हैं मगर उसके बावजूद प्रॉब्लम्स आए, क्राइसिस आए, फैक्ट्रियाँ बंद, ऑयल बंद, गैस बंद, क्या बंदा करेगा, इम्पोर्ट बंद। फिर जैसे हम लोग शोबिज़ वाले, हमें लोग कहते हैं नहीं इनकी दुकानें चमकी हुई हैं, हम लोग के साथ भी मसले होते थे, हमें कभी पेमेंट्स नहीं मिलती थी, या फिर जो हमें पेमेंट मिल रही है आगे से, राशन चीज़ें इतनी महंगी है कि हमारे घर के खर्चे समटाइम्स जो हम अगर लाख पे हैं तो 150 पे आ गए, 2 लाख पे 2 लाख पे आ गए। और पेट्रोल ने इतनी तबाही मारी हुई थी कि सबसे पहले मैंने तो एक वो वाली गाड़ी ली, पहले मैं वीज़ल पे आई कि चलो वो ऑटो गाड़ी है तो इस तरह से इतना पेट्रोल नहीं खाएगी, यू नो, हाइब्रिड गाड़ियाँ। फिर उसके बाद मैं अभी दोबारा से नॉर्मल गाड़ी पे आई हूँ, होंडा सिविक पे, क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग बहुत है तो वीज़ल गाड़ी जो है ट्रैवलिंग के लिए इतनी अच्छी नहीं होती, फिर वो होंडा सिविक ही होती है। मेरे पास भी थी आज से 2-3 साल पहले। हाँ। डीजल तो मैंने तकरीबन 1.5 साल चलाई है। हाँ तो ठीक है ऑटो गाड़ी है, लेकिन जाहिर है अगर आपकी बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग है तो उस पे फिर आपको थोड़ा सा तो इशू बेस्ट होता है। गाड़ी पे होंडा सिविक ही है, और रीसेल वैल्यू भी बहुत जल्दी ना, यूं बिल्कुल, करके अगर बिल्कुल, आपको कैश जरूरत है है आपने आपकी, बेचा कैश होगा, है। तो इस वजह से मैं भी होंडा सिविक पे आ गई हूँ। मगर वो भी मेरी अभी हल्की आंच पे लोन पे है, उसके कोई 15 लाख रुपए मुझे जो है वो पे करने, वो पे नहीं हुए, बाकी सारे हो जाएंगे। बैंक से ली हुई है आपने? मैंने बैंक से नहीं ली, जिन्होंने बैंक से ली थी वो हमारे जानने वाले थे, तो उनसे वो मैंने गाड़ी अच्छा, ले उनसे ली। आपने ले उनके ली, ठीक है। अक्टूबर तक उनकी जैसे आगे पेमेंट क्लियर होनी, तो वो 15 लाख उनको मेरे पास टाइम मिल गया कि 8-6 महीने तक मैं उनको आराम से दे सकती हूँ। ठीक है। आसानी अल्लाह पैदा कर देता है। तो आगे गाड़ी होंडा सिविक और लेटेस्ट मॉडल है, अच्छा 20 का, latest, हाँ मतलब अच्छा। पिछला 2020 तो सही है। जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नो प्रॉब्लम। बड़ा मजा आया ईद के दिन। और लास्ट पे कोई मैसेज? लास्ट पे मैसेज ये है कि बहुत सारे ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं जो मुझे लगता था कि रमज़ान में कुछ चीज़ें ख़रीद नहीं सकते थे या कुछ कर नहीं पाते थे। अब नेक्स्ट जब हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह ताला में रमज़ान देखना नसीब करे तो रिक्वेस्ट ये है कि जो बाज़ार में इतना महंगा सौदा है वो थोड़ा सा सस्ते दामों में ख़रीद के कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी दुकान बनाए जहाँ पर उन सफ़ेद पोश वालों को वो राशन बेच दें जो वो खुशी से उस कॉस्ट में वो खरीद के अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकें। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ईद मुबारक। ईद मुबारक।